جی صدف کیسے ہیں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में खुश आमदीद. मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अशफाक इसाक सत्ती, आप कैसे हैं? मैं सदफ अब्दुल जब्बार. अशफाक इसाक सत्ती. ये हुआ भाई क्या? असल में होता ये है कि जब स्टार्ट होने वाला होता है हमारा शो तो हम लोग जो है एक दूसरे को देखकर एट टाइम्स प्रिटेंड करते हैं. अचानक आपको उजाला उजाला नजर आया होगा, तो ऐसे हमारी जिंदगियों में भी उजाला आ जाता है जब हम आते हैं यहाँ पर बैठते हैं. फिर उसके बाद कई लोग तो हमसे ये भी पूछते हैं उस दौरान आप बात क्या करते हैं, तो भाई बातचीत भी हो जाती है. डिपेंड्स के उस वक्त आहा ब्राइट करो और ब्राइट करो. मतलब ये काफ़ी नहीं है कि जो ऑनियर हम आपसे बातें करते हैं, आपने मजीद जानना है तो हम आपको मजीद भी बताएंगे भाई. क्या सूरत हाल है. सिलसिला ये है कि अभी जैसे मैं आ रहा था तो खबर पता चली कि जिमी कार्टर साहब जो कि अमेरिका के उम्र रसीदा तरीन सदर थे वो इंतकाल कर गए. 100वीं सालगिरह उन्होंने मनाई. और आप ये देखें कि डेमोक्रेटिक सदर थे और उनकी लेगेसी उनकी प्रेसिडेंसी से मुताल्लिक नहीं थी, क्योंकि वो एक ही दफ़ा सदर बने और वो वाहिद सदर थे, बल्कि एक ऐसे सदर थे, वाहिद तो नहीं कहूँगा, जिन्हें रोनाल्ड रेगन ने शिकस्त दी थी और इस तरह से लैंडस्लाइड शिकस्त दी थी कि 44 रियासतों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था. लेकिन उसके अलावा उनकी लेगेसी में एक तो यह है कि पीस के हवाले से जो उनकी खिदमात रहीं, कैंप डेविड का जो मुआहदा उन्होंने किया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हालांकि बड़े कंजर्वेटिव बुनियाद रखते थे, लेकिन बिल्कुल नहीं. दूसरा ये कि साल ख़त्म हो रहा है तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो फ़लस्तीन है वहाँ से जो अदाद शुमार आ रहे हैं, तो ये जो 2024 का साल है बदतरीन साल रहा बच्चों से मुतालिक. अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ रिपोर्ट में कहती है कि तसादुम, अच्छा वो इसे तसादुम कह रहे हैं, लेकिन ये बर्बरियत है इसराइल की, जिसकी वजह से फ़लस्तीन में बच्चे ख़वातीन सब वहाँ पर मुतासिर हैं. मैं तो ये कहता हूँ कि जो नंबर है ना दैट इज़ अनकाउंटेबल, क्योंकि वो जो मलबा है ये रिपोर्टेड है ना, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि वो जो मलबा है जिसके नीचे लाखों फ़लस्तीनी दबे हुए हैं अभी, जिनको किसी ने काउंट नहीं किया, और वो मलबा हटेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि जो बिल्डिंगें मुनहदिम कर दी गई थी उसके नतीजा क्या निकला. अच्छा जी, अल्लाह ताला उन सबको गरीक़े रहमत करे और जो इस बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं उनको तबाह बर्बाद करे. आमीन. हम अब बढ़ते हैं ज़रा सर्दी के मुतालिक बात करने. गला सही नहीं होके दे रहा. आई एम वेरी वेरी सॉरी. तबीयत जो है वो ऐसे ही है, कभी किसी को ज़ुकाम है, कभी किसी का गला ख़राब है. वेदर जो है उसने, कहते हैं ना, सर्दी ने शिद्दत मुल्क भर में पकड़ ली है. और अगर हम शदीद सर्दी की लहर की बात करें तो ख़ास तौर पे हम जब उन इलाकों की बात करते हैं जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, तो बस फिर गिलगित बल्तिस्तान समेत जो बालाई इलाके हैं वो हमें याद आ जाते हैं. और ये मंजर आप देखें, ये आई गेस कोई गाड़ी है जो ढकी हुई है या सड़क है जो ढकी हुई है. स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया है. और कराची में भी जी सर्दी, कराची में बताएंगे आपको, लेकिन सोर गिरगत में -8 तक गिर गया है. और शुमाली बलूचिस्तान में या पसना हवाओं का सिलसिला जारी है. और ज़ियारत में आप सोचें -6 तक गिरा है. सदर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़ियारत और इस्तोर ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सर्दी की शिद्दत खासी बढ़ जाती है. और अब ये जो बर्फ़बारी भी हो रही है, स्कर्दू में देखें -13 तक पारा गिर गया है और ओवरऑल सर्दी बढ़ रही है. और कराची में आप सोचिए कि हम मनफी क्या, ज़ियारत -6. अब सोचें इसका असर कराची में क्या होना है. हाँ, अभी इस वक्त जो टेम्परेचर हमारा है 9 है, यानी कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और 7.4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब है 46%. और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ते बढ़ते दोपहर को 1 बजे तक ये टेम्परेचर हो जाएगा तकरीबन 22 डिग्रीज तक. तो आप ये देखिए. और फिर एक चीज़ मैंने देखी है सदफ कि रात को 10-11 बजे तक टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता. टेम्परेचर बढ़ता है रात को 1 बजे, कम होता है रात को 1 बजे के बाद सडनली उसमें गिरावट आने शुरू, हवाएं चल जाएं तो फिर ये है. अच्छा, AQI की भी मैं ज़रा बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम है आपको एयर क्वालिटी से मुतालिक बताना. आजकल जो काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं उसका एक और सिलसिला ये भी है कि ड्राई वेदर है. लाहौर में सूरत हाल बेहतर हुई क्योंकि वहाँ पर वेदर ड्राई नहीं रहा, वहाँ पर कुछ बारिश भी हुई. अब फॉग है, वहाँ पर स्मॉग नहीं है कंपैरेटिवली. कराची में इस वक्त AQI है 186 इस वक्त, यानी कि वो वेरी करता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा. चलें, तो हमने मुल्क की बात तो कर दी, लेकिन आपको ज़रा चाइना के कुछ मनाजर दिखाते हैं जहाँ पर आप ये मंजर देखकर हैरान हो जाएंगे. वहाँ पे हो क्या रहा है. झीलें जम गई हैं और ज़ाहिर पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ की वजह से सफ़ेद हो गए. ये मंजर है चाइना का. बेशतर शहरों ने बर्फ़ की, जो हम कहते हैं ना, चादर दूर दूर तक ओढ़ ली है. मुझे तो लगता है कंबल ओढ़ते हैं वहाँ पर. हाँ, ये कंबल लग रहा है, लिटरली ये कंबल लग रहा है. सयाहती मकामात पर बर्फ़बारी, अब ज़ाहिर नज़ारे भी इतने हसीन हो गए हैं और उसका मज़ा लेने सैयाह हर जगह से खिंचे चले आए. बल्कि सैयाह क्या, खुद चाइनीज़ वहाँ के लोकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, उनको मौका मिलता है ना भाई. तो चीन में नज़ारे आपने देखे कि क्या दिलफरेब, क्या खूबसूरत, क्या हसीन नज़ारे.
آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا صدف, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ جو کرۂ ارض پر ایک تو نارتھ پول کی سائڈ کا جو علاقہ ہے, دوسرا انٹارکٹیکا کا علاقہ ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو سربیا اور یہ جو یکوتیا کے علاقے ہیں یہ سرترین علاقوں میں آتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر -30, 40, 50, 60 ٹیمپریچر جو ہے وہ رہتا ہی ہے. اب وہاں پر سلسلہ آپ سوچئے کہ لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں. وہاں پر زیادہ تر پائپ لائنز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کے بجائے اوپر ہیں. پھر اس کے بعد جو گاڑیاں اگر آپ نے لیے ہیں تو وہ اسپیشلی بنی اس موسم کے لیے. پلس صدف, اگر آپ کے اندر گھر کے اندر سینٹرل ہیٹڈ سسٹم نہیں ہے اور گراج نہیں ہے جو گرم رہ سکے, تو آپ باہر گاڑیاں جو پارک کرتے ہیں کمبل وغیرہ ڈال کے, تو وہ سارا سال آن رہتی ہیں. ان کو آپ آف نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ان کو بند کر دیا تو پھر جو اس کے اندر جو فلوئڈز ہیں, جو موبائل آئل ہو گیا یا پھر اس کے اندر انجن آئل ہو گیا سوری, اور یا پھر اس کے اندر باقی جو پانی ہو گیا, وہ سارا کا سارا فریز ہو جائے گا. اینڈ دیر از نو وے یو کین. اور اس کے علاوہ یہ تو خیر اشفاق یہ تو ہوگا اور ہی ملٹی ہوگا, لیئرز لیکن جہاں برف باری پڑ رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ صبح وہ آفس جانے سے پہلے اپنی گاڑی صاف کر رہے ہیں, پھر واپس جب گھر کے لیے جا رہے ہیں تو گاڑی صاف کر رہے ہیں. تو سوچو ان کا کام کتنا بڑھ گیا ہے. بالکل. تو بس آپ کے ملک میں جتنی سردی پڑتی ہے اس سے شکر ادا کریں, اتنی سردی ہے جس میں آپ ہر چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. چلیں جی, اب سیاست پر آتے تھے. سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ سیاست میں مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. تو مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات اگر کرنے ہیں تو پھر بی ایل اے اور فتنۃ الخوارج سے بھی بات کریں. اور یہ کہتے تھے کہ امریکی غلامی نامنظور آج اقتدار کے لیے امریکہ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر ہیں مصدق ملک, وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی مجرمانہ سرگرمیوں کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ میں قراردادیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں, پاکستان کے خلاف پاس کروائی گئی. سن لیتے ہیں. جتھوں کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بی ایل اے کی صورت میں ہو, وہ خوارج کی صورت میں ہو, پانی پی ٹی آئی کی سازشوں کی صورت میں ہو. اگر آپ نے ان سے مذاکرات کرنی ہے تو پھر بی ایل اے سے بھی کر لیں, پھر آپ خوارج سے بھی کر لیں. لیکن اگر آپ نے کہا کہ کیوں کیے ہیں, تو اگر بی ایل اے اور خوارج اور ہندوستان بھی منترلے پہ آ جائیں, آپ کے پاؤں پڑ جائیں, سر ساڈی گل سن لو, تو پھر تو ہمیں سننی پڑے گی نا. یہ جو ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے اس وقت پیٹے جب آپ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. کہا کرتے تھے کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, ہم کوئی غلام ہیں. پھر کہا کرتے تھے اگر آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ. آج وہی ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں اپنے اقتدار کے لیے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو ترسیلات زر ہے, جنوری سے نومبر تک 21 ارب 70 کروڑ ڈالر. اپنی سٹرونگ پوزیشنز کے اوپر لائن کھینچ کے بیٹھیں گے, مگر گفتگو شروع کریں گے تو راستہ کوئی نکلے گا نا. یہ ریڈ لائنز آہستہ آہستہ یلو ہوں گی, یلو سے گرین ہوں گی, گفتگو چلے گی آگے. فرد جرم ہے وہ عائد ہو چکی ہے, اب تو سزائیں ہو رہی ہیں. تو اب تو یہ بات آپ نہیں کر سکتے کہ وہ شواہد کدھر ہیں, وہ شواہد پیش کر دیے گئے. ارے بھائی خان صاحب پہ تو جو مقدمے ہیں وہ تو نوعیت ان کی کرمنل ہے. اب کرمنل ایکٹس جو ہیں بھائی, ان کا ان نیگوشیشن سے کیا تعلق؟ اگر آپ ثابت مجھ پہ کر دیں کہ کوئی کیس سیاسی ہے تو اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں. ہر دفعہ ہم الیکشن کرتے ہیں, کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں 2018 میں, کبھی وہ پریشان ہوتے ہیں 2024 میں. تو بھائی اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے نا. آپ کہتے ہیں ہم میجورٹی, ہماری 900 سیٹیں تھی. ہم نے کہا چلے بھلے سے یار آپ کو نہیں یقین, آئیں حکومت بنائیں اور وہ 900 سیٹیں نکال لیں 300 میں سے. خورشید صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, حکومت بنائیں. تو آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ پی ایم ایل این کے خلاف نہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں. آپ نے جو ریزولوشنز امریکہ میں پاس کروائی ہیں جن کے نتائج اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آپ نے ملینز آف ڈالرز خرچے اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کروائی. آپ نے پیسے دے کے اسے ہائر کیا ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خلاف 30 سال سے تحریک چلا رہا ہے. کوئی تو آپ سے. چلیں جی, تفصیلاً آپ نے سن لیا کہ کیا فرما رہے تھے حنیف عباسی صاحب اور مصدق ملک صاحب. اب وقاص اکرم صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا موقف یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو کابینہ کے مسخروں کو لگام دیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مکمل یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہے, اور اصلاح کی خواہش کمزوری سمجھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. خواجہ آصف مذاکرات سبوتاج کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے فرمایا. اچھا, پھر یہ ہے کہ جن 40,000 کی واپسی کا ذکر خواجہ آصف کر رہے ہیں انہیں باجوہ نے واپسی کی راہ دکھلائی تھی. شوکت یوسف زئی صاحب نے یہ کہا کہ خواجہ آصف کو ڈر ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ریحانہ ڈار اسمبلی میں آئیں گی. حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو وزراء کو غیر ضروری بیانات سے روکے. تو یہ بیانات ہیں, اور ان بیانات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں اگر ہو رہے ہیں
تو کس طرح ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے تو اس کی لاجک سمجھ آتی ہے. تو دونوں جانب سے آئی تھنک ایک ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑے گا. یہ جو بیانات ہیں ان کی شدت کو کم کرنا پڑے گا, ایک چیز میں نے دیکھی اس کے بعد ہی مذاکرات شاید آگے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایٹ ٹائمز پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ لوگوں کی رولز ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں, کچھ سخت بیانات دیتے ہیں, کچھ نرم بیانات دیتے ہیں. میں آج کل بڑا پازیٹیولی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, ان کے بیانات بڑے پازیٹیو آ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا مذاکرات, یا جس طریقے سے سب کو لے کر وہ مل کر چلنے کی بات کرتے ہیں مذاکراتی عمل میں. تو دیٹس اچھا, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سیاست میں جی پولیٹیکل میچورٹی کسے کہتے ہیں. اچھا جی, بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ سینیٹر طاہر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جیسے کہ حنیف عباسی صاحب, وہ ان مذاکرات کی قطعی طور پہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے, اور مخالفت اگر میں کہوں تو غلط پڑھنی ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں اگر بات ہی کرنی ہے تو پھر آپ فتنۃ الخوارج سے بھی کر لیں, بی ایل اے سے بھی کر لیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام تر ایشوز کے ساتھ, ان بیانات کے ساتھ مذاکرات ایک تو شروع کیسے ہوں گے اور پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو تمام بیانات کو آپ کے جو لیڈرشپ ہے ان کو روکنا پڑے گا دونوں جانب سے. واٹ ڈو یو سے, واٹ ڈو یو تھنک؟ تھینک یو ویری مچ صدف. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں, ہر پارٹی میں کچھ رائز اپنی اپنی اوپینینز ہوتی ہیں, انڈیویجول رائے ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کا ہوتا ہے. تو جو محمد نواز شریف کہیں گے انہی کے کہنے پہ اگر کمیٹی بنی ہے یا واٹس ایور, اگر جو بھی بن رہی ہے یا بنی ہے, یہ شروع ہو گیا کام, ابھی 2 تاریخ کو دوبارہ نشست ہے, تو پھر اس کو کسی طریقے سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود پارٹی میں یہ اتنی آزادی ضرور ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے. حنیف عباسی صاحب میری بہت قابل احترام ہے. اگر ان کی بات بھی دیکھی جائے تو جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم چور بھی تھے, ہم ڈاکو بھی تھے, ہم سارا کچھ تھے, اور پھر ہم نہیں کرنے تھے نہ ایم پی ایم سے نہ پیپلز پارٹی, اور باقی پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا کہ سزاداری میری گولی کے نشست پر ہے. اسی طرح نون کے ساتھ چور ڈاکو, تو یہ مطلب پہلے ہی بڑا سوچ سمجھ کر بولا تھے, جس طرح آپ ابھی فرما رہی تھی کہ میچور گفتگو ہوتی ہے اس کا بڑا ہی امپورٹنٹ امپیکٹ اور ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے لیکن وہ ان کی انڈیویجول رائے ضرور ہو سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے, اور دوسری نشست جو ہے وہ 2 تاریخ کو ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے اس کا حل صرف تمام بڑی بڑی جگہ جو ورڈ بار اس کا حال بھی جو تھا وہ ٹیبل پہ ہوا تھا مذاکرات. اچھا سینیٹر صاحب, ہم بیسکلی ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ یہ جو آپ نے بالکل کہا کہ پارٹی میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور عموماً جب محاذ آرائی چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق بیان بازی کر رہا ہوتا ہے, اور پارٹی اس کو فری ہینڈ بھی دیتی ہے. کچھ ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں, کچھ آرام سے بات کرتے ہیں. ابھی اس وقت ہو رہے ہیں مذاکرات, ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے گو ہیڈ دیا ہوگا, تو اس موقع پر جو رائے ود ان دا پارٹی ہونی چاہیے اس کا میڈیا پر پرچار کیوں؟ جبار صاحب میں ایگری, ٹوٹلی ایگری ود یو. میرا جو فیبرک ہے انٹائرلی ڈفرنٹ ہے, کہ میں جو بات سچ ہے وہ آپ کے سامنے بھی تسلیم کروں گا. یو رائٹلی سیڈ کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ جو اپنی اپنی آراء ہے ان کو پارٹی کے اندر پیش کرنا چاہیے, تاکہ وہاں پہ جو لیڈر ہے, لیڈرشپ جو ہے میاں محمد نواز شریف, وہ فیصلہ کریں کہ مطلب زیادہ رائے کس طرف ہے یا کم رائے کس طرف ہے. لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ انہوں نے کر ہے. حنیف عباسی صاحب میرے لیے بڑا ان سے ذاتی تعلق ہے, بھائی ہیں, لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندر اگر رائے دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایموشنلی اس لیول پہ, جس لیول پہ انہوں نے ہمیں رسوا کیا, ذلیل کیا, وہ پھر اندر سے باتیں نہیں ہے. لیکن آج ایسا کوئی بات نہیں. میں اب بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ مذاکرات ہی اس کا حل ہے, اور قانون کی حکمرانی بھی اسی صورت میں ہوگی. لیکن ہم صرف اس بات پہ حیران ہوں کہ پہلے امریکہ آزادی لے کے دے گا خان صاحب کو, پھر خان صاحب ہمیں امریکہ سے آزادی لے کے دیں گے. یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کی میں نے ایز اے اپنے جو میرا کیریئر ہے 1996 سے میں آ رہا ہوں, 4 دفعہ منسٹر رہا ہوں پنجاب میں, تو یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ یہ مطلب اس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ از دا بیسٹ وے ٹو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ از دا بیسٹ وے. طاہر صاحب مجھے بتائیں, اب 2 تاریخ کو ہونی ہے اگلی میٹنگ, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ تحریری طور پر اپنی ڈیمانڈز لے کر آئیں گے, تو پھر اس کے بعد کیا پروسیجر ہوگا, ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. جی صدف, میری ذاتی ریکویسٹ یہ ہے, میرا پولیٹیکل پرسیپشن بھی یہ کہتا ہے کہ پری کنڈیشنز جو مذاکرات ہیں وہ نہیں ہوتے. جس طرح اپنا مذاکرات اور محبت شرطوں پہ نہیں ہوتی, یہ دونوں کام ایسے نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کو چاہیے یہ کہ جو بھی ان کے کنڈیشنز ہیں ان کو لکھ کے دے دے, تاکہ ایک تو ریکارڈ رہے, دوسرا اس بات میں پھر آگے بات بڑھے. مطلب یہ وربلی ہم جو مرضی باتیں کرتے ہیں, ہم تو ان کو صدف 3 سال سے, جبار صاحب ہم 3-4 سال سے کب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے مساق معاشرت کا لیا, یہ بیٹھ جائے. اس وقت
वो पहाड़ पे चढ़े हुए थे, और लेकिन इसके बावजूद मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो किसी को नागवार गुजरे। मैं अब भी समझता हूँ कि जो भी हुआ है व्हाट्सएवर, लेकिन एक तरफ मतलब इधर हम बात करते हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब जो है अपनी तोपों के रुख खोल देते हैं। वो कहते हैं कि असला लेके आ रहा हूँ, मैं वेपन लेके, मुज़ाकरात के सेकंड डे की बात है। ये दोनों तरफ से इस बात को समझाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मतलब काम चलती हुई ये ना अपना मंजिल जो है वो करीब होती नजर नहीं आती। ये दोनों तरफ से रोकना पड़ेगा। सेनेटर साहब, इसमें आप ये फरमाइएगा कि आप अभी पुरुम्मीद कितने हैं, यानी कि संजीदगी दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अभी आपको ये पता है कि जो लॉबिंग हो रही है रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से, उस साइड से भी हमने वो चीज़ें देखी। तो अब मुज़ाकरात में होता है, ज़ाहिर है कि गिव एंड टेक की बुनियाद पर होता है। आपको क्या लगता है कि उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ फेवर्स दे सकती है, उनके पास क्या है ऐसा जो आपको मिल सके? सबसे पहले तो बैठना, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ के बात शुरू कर देना, ये भी एक दोनों तरफ से मैं समझता हूँ एक फेवर है कि जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे वो एक टेबल पे इकट्ठे बैठ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई जो राना सलाला साहब ने आया। इसी तरह आपके कल भी एयरबैग की वसादत से मेरा बयान चला था कि एक तो जो आपने इंटरनेशनली बात की है, मैं इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट हूँ, कि कभी भी जिस तरह हमारा जो एटमी प्रोग्राम है कुछ लोगों को ये बड़ा खटकता है, लेकिन इस पे तो किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। अगर आपने पेट काट के लोगों ने इसको बना लिया था, फिर चला लिया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम तर पाबंदियों और तमाम तर चीजों के बावजूद, तो ये तो हमारी डिफेंस है। ये तो हमें मतलब अदरवाइज हमारा जो साथी दुश्मन है वो तो बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, वो किसी वक्त भी हमें नेस्तो नबूद कर सकता है। तो ये हमने कोई इसके लिए नहीं किया, डेटरेंट के लिए नहीं बनाया गया एटम बम। एटम बम सिर्फ इसलिए कि आप एक इक्वालिटी की बुनियाद पे दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरी आप गिव एंड टेक की बात की, जब ये आते हैं 2 तारीख को सदफ और जमात साहब जो भी अपनी डिमांड्स लेके आते हैं, अगर रीजनेबल रीजंस होंगी तो डेफिनेट उन पे बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, ताहिर खलील संधू साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और उनकी ये बात कहना कि भाई आप रिटर्न लेकर आएँ जो आपकी डिमांड्स हैं, ताकि वर्कआउट का हिस्सा हो। और बयानात तो खैर अशफाक हम देख रहे हैं दोनों जानिब से सख्त किस्म के हैं। हाँ, वैसे मुज़ाकरात है, लेकिन फिर व्हाट्स द पॉइंट? आई मीन एक तो आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने बात करनी है, फिर उसके बाद फिर मुज़ाकरात भी। और आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होता होगा कि जो वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए जाके बैठते होंगे तो वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके बैठते होंगे। आई एम श्योर उसके ऊपर भी डिस्कशन होती होगी, जी फलां बंदे ने ये किया है, फलाने ने ये कहा है, उसने ये कहा, इसने ये कहा। तो इट्स बेटर कि अगर आपकी विल है तो लेट्स स्टे पॉजिटिव विद दैट ना, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। पहले तो ये साथ बैठने को तैयार नहीं थे। आपको याद है पीटीआई का स्टांस इस हवाले से क्या रहा है कि जी हम वहीं बात करेंगे जहां बातचीत का कोई असर हो। लेकिन व्हाट हैज चेंज्ड वैसे? आई गेस वहाँ से जो बार ना हुई है, दैट कुड बी द रीजन। अच्छा जी, अब जरा आपको बता दें कि कुर्रम तनाज़े के हल के लिए ग्रैंड जिरगे में कुछ शिकों पर एतराज़ात अभी भी बरकरार हैं। एक फरीक ने चंद निकात पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अब बुध के रोज़ दोबारा जिरगा होगा। बड़े निकात पर इत्तफाक है, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल, और इसी हवाले से बात कर देते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़िया हमें ज्वाइन किया है। ज़िया, बताइएगा, अब कुर्रम तनाज़े के लिए जो ग्रैंड जिरगा हो रहा है, फरीकैन बात कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी भी डेडलॉक है, तो आप हमें ज़रा अपडेट्स दीजिए। जी, ये जो डेडलॉक जो है तो सिर्फ इस वजह से है कि गलतफहमियां हैं और इत्तफाक नहीं पैदा हो रहा है, और दूसरा ये है कि एतमाद नहीं पैदा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि एक फरीक ये चाहता है कि जो सड़क का रास्ता है वो पहले खोला जाए, फिर बंकर्स को तबाह किया जाए, जैसे कि एपेक्स कमेटी में और सूबाई काबीना ने भी ऐलान किया हुआ है, और फिर उसके बाद असला लिया जाए। लेकिन दूसरा फरीक ये कह रहा है कि पहले असला लिया जाए, बंकर्स फिर उसके बाद तबाह किया जाए और रास्ता जो है तो खोला जाए। अब असले का मसला यह है कि दोनों फरीकों में बदएतमादी इस हवाले से है कि वो ये समझते हैं कि अगर एक फरीक के पास भी अगर असला, चूँकि बहुत बड़ी मिकदार में और बहुत भारी असला वहाँ पर मौजूद है, जिसमें मशीन गनें हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, इसके अलावा जो है तो बम हैं वगैरह, वो और उसके हवाले से उनको ख़तरात ये हैं कि अगर किसी एक फरीक के पास भी ये असला रह गया तो दूसरा फरीक उसके जद में आ सकता है। तो उस हवाले से अभी एतमाद साजी कायम करनी है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अभी हुकूमत का भी कहा जा रहा है, हुकूमत भी ये कह रही है कि जो असला है वो हुकूमत के पास जमा किया जाए, लेकिन वो भी ये गारंटी मांग रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी होगी कि हुकूमत तमाम असला जो है तो वो कलेक्ट कर लेगी। गो कि हुकूमत ने यह कहा है कि हम असले के लिए जो कानूनी तौर पर जिसको हम असला
قرار دے دیں گے اس کو ہم لائسنس بھی جاری کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صوبائی حکومت بھی اپنی طرف سے تو کوشش کر رہی ہے, اس میں صوبائی حکومت نہیں بلکہ عسکری جو فوج کی جانب سے بھی اس میں ان پٹ آ رہا ہے. اس میں سول انتظامیہ بھی مکمل طور پر جو ہے تو ایک پیج پہ ہیں, جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پہ بھی یہ بتایا گیا تھا. اور ابھی جرگہ بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. گو کہ وہاں پر کافی زیادہ مشکلات ہیں, تقریباً کوئی 3 ماہ ہونے کو ہے, راستہ بند ہے, راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت میں مشکلات ہیں. وہاں پہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں جن میں وہاں سبزی اور کریانے کی جو ضروریات ہوتی ہے, اس کے علاوہ میڈیسن, گو کہ حکومت ہیلی کاپٹر سروس فراہم کر رہی ہے. 10 ٹن ادویات ابھی تک وہاں پر پہنچا دی گئی ہے. حکومت نے 1 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. 1 فروری تک کہا گیا ہے کہ جو اسلحہ ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا اور بنکرز مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں گے. بہت بڑی تعداد میں وہاں پر بنکر ہیں, اپر کورم میں بھی اور لوور کورم بھی. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کی جانب سے بھی در اندازی شروع ہوئی ہے, اور گو کہ ہماری فوج نے اس در اندازی کو ناکام بنایا ہے. لیکن اس طرف سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, اور یہ راستہ جو ہے چونکہ توری قبائل جو ہے اس کا افغانستان بھارت کے ساتھ یہ جو فیکٹر منسلک ہے, تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو افغانستان کی سائڈ سے دراندازی کا فیکٹر ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر پاک فوج کی جانب سے ریٹیلیشن کی جا رہی ہے, بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے منہ توڑ. لیکن اس کی وجوہات پر کچھ غور کیا گیا یہاں پر؟ ظاہر ہے کہ یا اس سے ہٹ کے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, اور کیا افغانستان کو اس حوالے سے کوئی پیغام بھیجا گیا ہے؟ جی, یہ ایک انتہائی کرٹیکل ایشو ہے. نہ صرف کورم بلکہ شمالی وزیرستان میں بھی در اندازی ہوئی ہے جس کو ناکام بنایا گیا ہے. تو وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں چونکہ راستے بند ہیں, اب راستے بند ہونے کی وجہ سے پہلے ہی جو دونوں قبائل ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. گو کہ حکومت اس کو ڈینائی کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ لوکل تنازع ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ یہاں کا امن و امان خراب کر دیتے ہیں, پھر وہاں پر جو 2 بڑے فریق ہیں ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس دوران جب برمل میں واقعہ ہوا, جب ان کا جو فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا, تو اس کے رد عمل میں یہ اب کارروائیاں ہوئی ہیں. گو کہ ہماری فوج نے اس کو ناکام بنا دیا ہے, اور یہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہماری جو سرحد ہے اس کو محفوظ کیا جائے, جو کہ برمل میں افغانستان کے اندر جو پکتیہ کا علاقہ ہے اس میں جب فوجی کارروائی کی گئی. لیکن اب یہی چیز جو ہے تو وہاں پہ لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. ایک طرف جو ہے تو اپر کورم میں بھی احتجاج جاری ہے اور لوور کورم میں بھی احتجاج جاری ہے. وہاں پر بھی ابھی تک لوگ جو ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں سڑک. ضیاء, یہ جو متاثرہ علاقہ ہے جہاں پر ریلیف لوگوں کو اگر نہیں مل رہا ہے, جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں, تو یہ کتنا بڑا ایریا ہے, کتنا بڑا رقبہ ہے, اور کیا کیا مشکلات ہو رہی ہیں؟ تھوڑا ذرا ان ایشوز کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا. جی, تقریباً یہ تو اب رفلی اگر صرف اپر کورم کی آبادی کا حساب لگایا جائے تو 6 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پہ, اور وہ کافی پھیلا ہوا علاقہ ہے. اپر کورم کا افغانستان کے ساتھ بھی اس کی سرحد لگتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں پہ سدا کا علاقہ ہے, وہ بھی کافی پہاڑی علاقہ ہے. تو وہاں پر بھی تمام اس راستے جو ہیں تو یہ بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر مارکیٹوں کو جو سامان جانا چاہیے تھا, اشیاء خوردونوش کا اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں. صرف ہیلی کاپٹر سروس استعمال ہو رہی ہے, اور ہیلی کاپٹر بھی صرف اس لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جو وہاں پر مریض ہیں ان کو لایا جا رہا ہے, یا جو ضروری ادویات ہے وہ وہاں پر پہنچائی جا رہی ہے. گو کہ تقریباً کوئی 1,000 کے قریب لوگوں کی جو ہے تو اس وقت ان کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے. اپر کورم سے بھی لوور کورم سے بھی ان کو پشاور بھی لایا گیا ہے. لیکن وہاں پہ لوگوں کے لیے کافی زندگی جو ہے نا گزارنا مشکل ہو رہی ہے. اسی وجہ سے وہاں پر دھرنے جاری ہیں کہ ان کا مسئلہ کا حل نکالا جائے. لیکن مسئلے کا حل بس اسی وجہ سے یہ پھنسا ہوا ہے کہ اعتماد سازی نہیں پیدا ہو رہی ہے, کہ اعتماد سازی کس طریقے سے ایک فریق دوسرے فریق پر اعتماد کرے. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے تو وہاں پر بنکر اور اسلحے کا ہے. اس پہ جو ہے اگر کوئی بنکر خالی کر دیتا ہے تو دوسرا اگر فریق اس پہ حملہ کر دیتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہتے ہو جائیں گے, ہم جو ہے تو وکٹم بن جائیں گے. ابھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور وہاں پہ گو کہ صوبائی حکومت اپنی طرف سے کافی اس میں انہوں نے جرگے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جرگہ اپنی سطح پہ مسئلہ حل کرے. جہاں پر انتظامی مسئلہ ہے تو اس پہ صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو لوگ جن کا جو نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کا ازالہ بھی کیا جائے گا. صوبائی حکومت نے بھی کہا کہ ہم چیک پوسٹیں بھی قائم کریں گے. کس حد تک نقصان کا ازالہ کیا جائے گا
ایک تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم نقصان ہوتا ہے, ایک ہے نقصان ایسا کہ جس کا امپیکٹ بڑا ہو. مثال کے طور پر ان کا گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہے. اگر زراعت سے ہوتا ہے اور اس معاملے میں نقصانات زیادہ ہوئے ہیں, فصل نہیں پہنچی یا ایشوز ہیں یا پھر تباہ و برباد ہو گیا ہے وہ سلسلہ بھی, تو اس کو کس طریقے سے گورنمنٹ ان دا لانگر رن کیسے مینیج کرے گی؟ جی, جو بگن بازار ہے, جو سب سے زیادہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے, تو وہاں پر پورا بازار جلا دیا گیا ہے. تو وہ جب پورا بازار جلا دیا گیا تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اس مارکیٹ میں دکانیں بھی ہیں, ساتھ ہی لوگوں کے گھر بھی ہیں. تو وہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس سارے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. اس کے لیے صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سروے مکمل کر لیا ہے. اب سروے مکمل کر کے جو ہے تو پھر جو جرگہ ہے انہی کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے تعین کیا جائے گا کہ کس کو کتنا نقصان کس حصے میں دینا چاہیے اور کس کو کس کے ساتھ جو ہے تو جانی نقصان ہوا ہے, اس جانی نقصان کا بھی ازالہ کیا جا رہا ہے. زخمیوں کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ حالات ابھی کشیدہ ہیں, حالات ابھی نارمل نہیں ہو رہے ہیں, تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پہلے حالات نارمل ہو جائیں. جو ہی حالات نارمل ہو تو وہاں پر جو جس کا بھی نقصان ہوا ہے, جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی میں بھی فیصلہ ہوا ہے, صوبائی کابینہ نے بھی فیصلہ کیا. ٹھیک ہے ضیاء, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ڈیٹیل صورتحال بتائی. ہوپ فلی یہ معاملہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ضیاء الحق سے کہ کرم کے حوالے سے کیا حالات ہیں, مذاکرات یا جرگہ جو ہو رہا ہے وہ کہاں تک ابھی تک پہنچا ہے. لیکن اس سارے ایشو کے دوران ہم نے کراچی میں دیکھا, میرے خیال میں پچھلے کوئی 5 دن ہو گئے ہیں, 4-5 دن, کراچی کے پر سڑکوں پر بہت شدید ٹریفک ہوتا ہے بیکاز جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے. اس احتجاج کی وجہ سے 12 جگہ تھے, اب آج کہا گیا ہے کہ وہ بڑھا کے 17 جگہ کر دیا جائے گا. اور عموماً آپ جا کے جب دیکھتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے, لیکن چونکہ روڈ بلاک ہوتا ہے اور لوگ ادھر سے جا نہیں سکتے, تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی ہم یہاں پر بیٹھ کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کے اطراف کا جو علاقہ ہے, جو روڈ ہے وہ بن رہی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو کیا دقت ہے, ویسے انفراسٹرکچر کے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے کیا مسائل ہیں, اور ایسے میں جو پس رہے ہیں وہ شہری پس رہے ہیں. صدف, ویسے آپ کو ٹریفک جیم آتے جاتے کچھ ایکسپیرینس؟ ٹریفک بھائی ویسے ہی کراچی میں بہت شدید ہوتا ہے, شام کے اوقات میں, ویکینڈ پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے. لیکن کراچی کا مسئلہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ کہیں بھی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہو ڈائیورژن جائے کی وجہ سے بھی, تو ڈائیورژن کی وجہ سے بہت ساری جو شاہراہیں ہیں وہ چوک ہو جاتی ہیں. اب جب یہاں پر اناؤنسڈ احتجاج ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ ہو رہے ہیں تو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ڈیفرنٹ روٹ لیں, یہ کریں, اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک جو ہے ایون یہ کہ I met a few bikers, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بس ہمارا پورا ٹائم اسی میں گزر رہا ہے کہ یا تو کہتے ہیں کہ 2 بندے کہیں پہ جائیں تاکہ ایک بندہ فٹ پاتھ پہ اٹھا کے بائک رکھے اور دوسرا اس کے ساتھ چلائے. کہتے ہیں بائکس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. سوچیں جو گاڑیوں والے پھنستے ہیں ان کے تو نکلنے کے کوئی امکانات ہی نہیں ہوتے. تو نذیر شاہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. نذیر شاہ, صورتحال بڑی ابتر ہے. اگر ہم ٹریفک کی بات کریں, آپ نے کیا منظر دیکھا اور کیا صورتحال رہی؟ آپ بالکل دیکھیں اشفاق, میں اس وقت نمائش کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر ایک ٹریک بند کیا ہوا ہے, اور پہلے روز سے نمائش شارع فیصل اور مختلف مقامات جہاں جہاں احتجاج چل رہے تھے وہاں پر تقریباً تمام سڑکیں بند تھی, لیکن نمائش اور شارع فیصل کا ایک ٹریک کھلا ہوا تھا. اچھی خبر یہ ہے کہ شارع فیصل کے دونوں ٹریک اب سے کچھ دیر قبل کھول دیے گئے ہیں. اب آپ یہاں سے ایئرپورٹ والے روڈ پر بھی جا سکتے ہیں اور واپس آنے والے روڈ سے بھی آ سکتے ہیں. لیکن بری خبر یہ ہے کہ 13 مقامات پر اس وقت بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں 22 مقامات پر احتجاج کیا جا رہا تھا, جس میں 2 مقام حیدرآباد کے اور 3 سکھر کے بھی تھے, لیکن گزشتہ روز ان دونوں مقامات پر احتجاج مکمل طور پر ختم کر دیا تھا. اب صرف کراچی کے 13 مقامات ہیں جہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. جو سب سے زیادہ احتجاج ہے وہ ضلع ایسٹ اور ضلع سینٹرل کے علاقوں میں کیے جا رہے ہیں, جس میں جو مرکزی جو دھرنا یا احتجاج کہہ سکتے ہیں وہ نمائش کے مقام جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر ہے. اس کے علاوہ جو انچولی, شارع پاکستان, سراب گوٹ کے سے متصل جو عباس ٹاؤن ہے, اس کے علاوہ صفورہ گوٹ اور دیگر یہ علاقے جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. احتجاج اس کراچی میں ختم کروانے کے لیے ایڈیشنل جی کراچی کمشنر کراچی گزشتہ روز یا نمائش کے مقام پر پہنچے تھے. اس کے بعد وہ ایئرپورٹ بھی گئے تھے, تو ایک جگہ پر سے سڑک کو ٹریفک کے لیے تو کھول دیا گیا ہے,
لیکن یہ سڑک یہاں پر اولڈ سٹی ایریا کراچی کا معاشی ہب کہلاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ گرو مندر سے لے کر جو صدر کا جو ایریا ہے یا آپ آخر ٹاور تک جاتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج ہے, ایمپریس مارکیٹ ہے, اربوں روپے کا کاروبار یہاں پر ہوتا ہے. تو اس سڑک کو اگر آپ کو یہاں جانا ہے تو یا تو آپ کو اوپر سے مزار قائد کی جانب سے گھوم کر آنا پڑے گا یا کوریڈور 3 کا استعمال کرنا پڑے گا. تو اس صورتحال کی وجہ سے کراچی کی شہری بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے. پارا چنار میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے, لیکن کراچی میں احتجاج کرنے پر جو کراچی کے شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ واقعہ جس جگہ ہو تو مسئلے کا حل بھی وہیں پر ہوتا ہے, لیکن کسی بھی واقعے کو لے کر کراچی میں احتجاج کرنا سمجھ سے باہر ہے. جی اچھا نذیر, ایک چیز بتائیں, سندھ حکومت کی جو ترجمان ہے وہ یہ کہتی ہیں جی کہ کراچی کے شہریوں کی تکلیف کو سمجھا جائے اور یہ دھرنے احتجاج جو ہیں اس کے باعث لوگوں کی زندگی درہم برہم ہے تو انہیں ختم ہونا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں جرگے نے فیصلہ بھی کر لیا ہے. تو آج کا احتجاج کے حوالے سے کیا اسکیجول ہے جن کی جانب سے, جن جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے, اور سندھ حکومت کی اس اپیل کا پھر کیا بنا؟ دیکھیں, ہم نے گزشتہ روز ہی ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کمشنر کراچی مذاکرات کے لیے آئے تھے. ایڈمنسٹریٹو اگر دیکھا جائے اصل کام, اصل ذمہ داری کمشنر کراچی, ڈپٹی کمشنرز اور انتظامیہ کی بنتی ہے کہ وہ شہریوں کے ریلیف کے لیے کوئی ایفرٹس کریں. کسی جگہ پر ہم نے نہیں دیکھا کہ ضلع انتظامیہ کے بعد مذاکرات کے لیے پہنچی ہو. پولیس کو ہر جگہ دھکیل دیا جاتا ہے. کہیں پر ایس ایس پی مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں ایس ایچ او جا کر منتیں کرتے نظر آتا ہے. لیکن جو ضلع انتظامیہ ان کی جانب سے کوئی صورتحال ہم نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی سیریسلی ایفرٹ کیے ہوں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب صبح کے ٹائم پر احتجاج ہوتے ہیں اس کے نمبرز کم ہوتے ہیں, شام ہوتے رات ہوتے ان احتجاج کے جو مقامات ہیں ان کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے اس وقت 13 مکان پر احتجاج کیے جا رہے ہیں, شام ہوتے ان میں سے کوئی کم ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے. یہ صورتحال بھی دیکھی جائے گی, لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ 1 سے 2 روز میں اس مسئلے کو شاید حل کر لیا جائے. اور جتنے جو اس احتجاج کے منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کو مرکزی صدر کی جانب سے ہدایت نہیں جاری کی جاتی, جب تک پارا چنار سے مظاہرین نہیں اٹھیں گے تب تک ہم بھی نہیں اٹھیں گے. جی اچھا ٹھیک ہے. تو نذیر شاہ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور ہم نے اس معاملے پہ کوشش کی تھی کہ احمد نواز چیوان صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کریں, ڈی آئی جی ٹریفک ہیں, تو ان سے بیسیکلی ہم نے یہ جاننا تھا کہ کس طریقے سے یہ صورتحال مینیج کی جائے گی, کس طریقے سے ٹریفک کو مینیج کیا جا رہا ہے, کیونکہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ایزی فار دا پیپل کہ وہ اب کمیوٹ کر سکیں. تو ایسے میں ٹریفک پولیس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ احمد نواز چیمہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ تشریف نہیں لا سکے یا ہم سے بات نہیں کر سکے. ہم نے ان کو لائن اپ کیا تھا لیکن وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ٹریفک پولیس کے ارینجمنٹس کیا ہیں, کس طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے اس صورتحال کو, ڈائیورژنس کس طرح کی دیے جا رہے ہیں, کیا اس کی وجہ سے ٹریفک کا فلو بہتر ہے یا ابھی بھی مشکلات ہی ہیں؟ آپ بالکل دیکھیں کراچی میں جن مقامات پر بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے تو ایک چیز تو بالکل ہم نے دیکھی ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹریفک پولیس کا جو کردار ہے وہ زیادہ اہم ہے. ان کی جانب سے ہر جگہ ڈپلائمنٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ سینٹرل پولیس آفس جو آئی جی سندھ کے آفس کے دفتر میں ہی 1915 ہیلپ لائن کا ایک دفتر بھی موجود ہے, جہاں سے شہریوں کو لمحہ بلمحہ نہ صرف صورتحال بتائی جاتی ہے بلکہ پورے کراچی کے 1400 کیمروں کے ذریعے ان تمام مقامات پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے جہاں پر ٹریفک کنجیشن ہے یا جہاں پر احتجاج اور دھرنے چل رہے ہیں. کوئی بھی شہری 1915 پر فون کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ اس راستے کو استعمال کریں یا ڈائیورشن استعمال کریں. تو ٹریفک پولیس سڑک پر کھڑے ہو کر بھی شہریوں کو ڈائیورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور سردیوں گرمیوں یا جیسا ہی موسم ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو فیلڈ میں جو اہلکار موجود ہے وہ شہریوں کی مدد ہی کرتا ہے, لیکن جو اعلیٰ افسران ہیں وہ سڑک پر ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں. جی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آئی مین لائک ٹوٹلی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مزید اس ٹریفک پولیس کے ہوتے ہوئے بھی چیزیں مینیج نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ انڈر اسٹاف بھی آئی ایم شیور ہیں اور آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور گاڑیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس مسئلے کی وجہ سے کہ جب 12 یا 15 یا 17 جگہوں پر اگر ٹریفک کی صورتحال یہ ہوگی, بلاکیجز ہوں گی, سڑکیں بلاک ہوں گی, تو پھر کیسے مینیج ہوگا؟ بالکل جی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں
معیشت کی, اور ابھی تک تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا اور مزید بھی چین لکھنا چاہتا تھا, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کو ہم نے دیکھا کہ کیسے اوپر جا رہی تھی. انڈیکیٹرز ور پازیٹیو, حالانکہ وی ور اسکیپٹیکل کہ یہ ریفلیکٹ کس طرح سے ہوگا عوام کی زندگیوں پر, کیونکہ جی ڈی پی کی گروتھ بھی ہوتی تھی تو تب بھی ہم یہی سوال کرتے تھے کہ بھائی جی ڈی پی گرو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سرمایہ دار گرو کر رہے ہیں, لیکن عام عوام یا پھر جو سرمایہ دار کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کتنی بہتری آ رہی ہے. اور ٹیکس نیٹ کی جو بات ہوتی ہے اس سے ہٹ کے, تو اس کو وسیع کیسے کیا جائے گا, یا پھر ایک ہی جو طبقہ ہے اس کا گلا گھونٹا جائے گا. کافی سارے کویسچن اور سوال بہت سارے ہیں, لیکن کیونکہ اس سال کا اینڈ بھی ہو رہا ہے تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا, اور آج ہم جب 30 دسمبر 2024 پر ہیں تو معیشت جو ہے اس نے گرو کیا, کتنا گرو کیا, کیا مہنگائی میں کمی آئی کہ نہیں آئی, یہ وہ تمام تر ایشوز ہیں. اس پہ پتہ ہے کیا ہوگا, اس پہ پتہ ہے کیا ہوگا, اس پہ کہا جائے گا کہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے, گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں, دیکھیے جی مالی سال ایسے نہیں ہوتا, فسکل ایئر الگ سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ جولائی ٹو جولائی ہوتا ہے. لیکن ہم ظاہر ہے اس کو اس پہرائی میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو بتا دوں میں آپ کو. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مساق معیشت کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں ملک کی خاطر سب کو اکٹھے ہونا ہوگا, اور ملک خیرات سے نہیں ٹیکسوں سے چلتے ہیں. اچھا, ٹیکس سے ملک چلتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ٹیکس دینا چاہیے انہیں ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا, آئی وش کہ وزیر خزانہ صرف ان 2 آپشنز کی بات نہ کرتے, کیونکہ میرے خیال میں, میری ناقص رائے میں, جسے معیشت کا کوئی علم نہیں ہے, ٹیکس سے بھی ملک نہیں چلا کرتے ہیں. ملک چلتے ہیں سرمایہ کاری سے, بزنس بوم ہونے سے, معیشت کے بڑھنے سے, ایکسپورٹ بڑھانے سے, اس سے آپ کے ملک چلتے ہیں, اور اس پہ آپ زیادہ ریلائی کریں تو بہتر ہے. بھائی تو بات یہ ہے, اکانومیز کی طرحیں بھی ہوتی ہیں نا, یعنی کہ کوئی اکانومی جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ ڈریون ہوتی ہے, ہماری ٹیکس ڈریون ہے, اور وہ بھی کیا حال ہے سب کے سامنے. تو خاقان نجیب صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور سال کے آخر میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور ملاقات ہو رہی ہے, پرہیپس انشاءاللہ 2025 میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن انڈیکیٹرز ور کوائٹ پازیٹیو, اور ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے عام آدمی کا رونا روتے ہیں کہ بھائی اس کی زندگیوں پر کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وزیر خزانہ صاحب کا یہ کہنا کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے, یہ ایک سیاسی بیان اس کو سمجھا جائے, یا اس کے اندر کچھ ظاہر ہے کوئی اس کی ڈرافٹنگ بھی ہوگی, کوئی پیکج ہے اس کے اندر, ہے کیا بیسکلی یہ؟ سو ایک تو گڈ ٹو سی بوتھ آف یو. ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک آنے والے سال میں لوگوں کو اپنی جو اکنامک حالت ہے اس کو پلان کرنا چاہیے. یہ میرا ایک مشورہ ہے, میں خود بھی کرتا ہوں کہ کیا میں کماؤں گا, کیا میرے خرچے ہوں گے, کیا میں انویسٹمنٹس کروں گا, کیا مجھے ٹیکسز دینے ہوں گے, کون سی چیزیں مجھے تبدیل کرنی ہیں, بجلی کے بل کو نیچے لانے کا کیا طریقہ ہے, گیس کے بل کو نیچے لانے کا. Alhamdulillah, you must have the means for it. And you are so disciplined, MashaAllah, and you are disciplined. I am talking about the ones کے جو سر پہ چادر لیتے ہیں تو پاؤں سے کھسک جاتی ہے, اور جو پاؤں پہ لیتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. What about them? ان کے لیے سو ستی صاحب, I am glad you asked this question. اور ان کے لیے یہ رائے ہے کہ دیکھیں, ایک چیز تو سب کے گھر میں ہے, اور وہ ہے کہ ایوری ون ہیز 4 to 5 kids in Pakistan, right? I mean, بہت کم گھر ہوں گے, میرا ایک ہی بیٹا ہے, بٹ جنرلی آن دی ہائر سائڈ ہوتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ کے بیٹے نے میٹرک کیا ہوا ہے نا, تو اس کو کہیے 8ویں کی ایک ٹیوشن دے دے, اپنے ذرائع آمدن بڑھائیں. میں آپ کو ایک گزارش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے سال میں لوگوں کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اپنی اکنامکس کو جتنا بہتر کر سکیں. اگر 1000 روپیہ بھی مہینے کی سیلری میں ایڈ ہوتا ہے ایکسٹرا کمائی سے, چاہے ان کا بیٹا 8ویں کی ٹیوشن دے دے, اس سے اس کی سی وی بھی ڈیولپ ہوگی, اور اس کی جو انکم ہے اس سے گھر کا 1000 روپیہ بڑھ جائے گا. All I'm trying to say is کہ the next 2 days should be designing a 2025 کہ وہ ایسے ہی نہ گزر جائے, بلکہ ان کی جو بھی پرائیورٹیز ہوں, جس سطح پر بھی ہوں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ستی صاحب, کہ اگر آپ کوک ہیں نا, تو آپ شیف بننے کی کوشش کیجئے 2025 میں. اب تو آپ کسی دوست کے پاس جائیے, اسے کہیے کہ صدف کو کہیے کہ یوٹیوب پہ سکھا دے کہ 4 نئے کھانے کیا ہیں, تو آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی. دیٹ از واٹ صدف واز سیئنگ, کہ ہر انسان اگر اپنی صلاحیت, اپنی پروڈکٹیوٹی, اپنی پیداواری صلاحیت بہتر کرے گا تو تب یہ ملک چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ صدف یہ کہہ رہی ہیں کہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت اگلے سال میں بڑھنی چاہیے. حکومت کو اس طرح سوچنا ہے. صدف بھی یہی کہہ رہی ہیں. ایکسپینسز کم نہیں ہوں گے, آپ کو اپنے جو ذرائع آمدن ہیں وہ بڑھانا ہوں گے.
لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں 2 دن بیٹھ کے سوچنا ہوگا، لیکن ہماری حکومت کے پاس اور خاص طور پہ وزارت خزانہ کا تو کام ہی یہ ہے کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور اس کو آرڈر میں کیسے لانا ہے. لیکن جب ہمارے وزیر خزانہ کہیں کہ دیکھیں خیرات سے نہیں چلتا ملک، ٹیکسوں سے چل سکتا ہے، یہ تو کوئی اسٹیٹمنٹ سے مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی 2025 کے لیے. دیکھیے ایک تو یہ کہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ چلی گئی ہے پاکستان میں کہ کس سے کتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. جو اصل ڈسکشن ہے وہ از دا فالوئنگ کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے، صدف کے گھر کی جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے، ہمیں صدف کو یہ سکھانا ہے کہ اگر آپ کی 1 روپیہ سیلری ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس میں سے 20 پیسے آپ نے کیسے سیو کر کے کیسے انویسٹ کرنے ہیں، بیکاز یہی ملک کی جو اوور آل پیداواری کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ ضروری ہے. سو نمبر 1 ہمیں اگلے سال میں یہ سوچنا ہے کہ ملک کیسے انویسٹ کرے گا ٹو گرو. اب گروتھ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یعنی کہ انکم گرو کرنے کے علاوہ، چاہے وہ ستی صاحب اور صدف کے گھر پہ ہو، چاہے وہ پورے ملک میں ہو، اور وہ پیداواری صلاحیت بہتر کر کے ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ایز اے قوم ایفیشنٹ کیسے ہونا ہے، یعنی کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. میں یہ بھی لوگوں انڈیویجول لیول پہ آتا ہوں، اور آن لارجر اسکیل کیا ہم انرجی سیکٹر کو ایفیشنٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ نمبر 2 ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا اگلے سال کا. سر میں تو حیران اس چیز پہ آتا ہوں، آپ نے انرجی سیکٹر کی بات کی. ابھی یہ جو ہمارے ہاں ایک تو مسئلہ کیا ہے، سب سے سستی بجلی اگر دیکھا جائے جو کہ نیشنل گریڈ کا حصہ ہے وہ ہائیڈل سے بنتی ہے، لیکن وہ بھاشا ڈیم ہے وہ 2008 سے 14 تک بننا تھا، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب بنے گا. سب سے سستی. اس کے بعد دیکھیں نیوکلیئر پاور سے بھی جو انرجی بنتی ہے وہ بھی نسبتاً کم قیمت ہوتی ہے، 13 سے 14 روپے فی یونٹ پڑتی ہے کمپیریٹیولی. لیکن اگر یہ جو کینپ کے پاور پلانٹس کی بات کریں جو 2 اس وقت K2 اور K3 کام کر رہے ہیں، یہ 1200 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں. ان سے کم بجلی کیوں لی جا رہی ہے اور مہنگی بجلی کیوں خرید کے سسٹم میں ڈالی جا رہی ہے؟ یہ اس کے رسپانسبل کون ہے، جواب دہ کون ہے؟ مزید مینز پیدا کرنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو ایگزسٹنگ مینز ہیں ان کو یوٹیلائز پراپرلی کون نہیں کر رہا؟ سو انرجی کے پورے سیکٹر کی تنظیم نو کرنی ہے، اور یہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے آسانی پیدا کرنی ہے کہ لوگ کاروبار کر سکیں. ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لانا ہے. سو اگر ہم ان 2 کاموں پہ اگر اگلا سال جو ہے وی ڈکلیئر اٹ ایز اے ایئر آف انویسٹمنٹ، ایز اے ایئر آف انرجی ایفیشنسی، تو بہت سے جو پاکستان کے ڈومیسٹک بھی معاملات ہیں اور جو اوور آل اکانومی کے معاملات ہیں میکرو، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. پر اس کے کرنے کے لیے جیسے آپ نے ستی صاحب کہا، میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کا ٹائٹل ہے شیڈوز آف انسرٹنٹی، دی نیوز اخبار میں چھپا بھی ہے. تو میں نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو جو فائٹنگ ایلیٹس ہیں ان کو اس چیز سے نکل کر اب یہ سوچنا ہے، آپ اس کو مساق معیشت کہیں کچھ بھی کہیں، کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ آپ کو ان دا سیم ڈائریکشن جو ہے پل کرنا پڑے گا. اور یہ جو اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے ملک میں، اسٹیٹ آف جسے کہیں گے ڈس ایکولیبریم ہے، کہ میں نے کم کر دیا ہے ٹی وی دیکھنا، اس لیے کہ ہر وقت جو خبریں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈسٹربنگ ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو گو انٹو، ہمیں قوم کو بھی ایک ایسی سطح پر لے جانا ہے کہ ان کا دن نارمل گزرے اور وہ اپنے بارے میں سوچیں. خبر متوازن تو نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب، خبر تو ہوگی جو ریفلیکٹ ہوتا ہے، حقائق متوازن تو نہیں ہوتے کہ ہم اس کو بیلنس کر سکیں. It is what it is. So ان حقائق، I agree with you. So ان حقائق کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تاکہ یہ جو ایک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے اس سے ملک کو نکالا جا سکے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آئی تھنک انسرٹنٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کچھ چیزوں پہ تو اگری کرنا پڑے گا نا، چاہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، کیسے ہم نے وہ ہیومن ریسورس لانا ہے، جس کی ستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک کریں آپ انرجی سیکٹر کو. دیکھیے ٹیکس تو ایک جز ہے چھوٹا سا اکانومی کا. اکانومی چلے گی، جی اکانومی چلے گی، ایکسپورٹس ہوں گی، لوگ کمائیں گے، تو پھر ہم ایک متوازن ٹیکس نظام. ایک فیکٹر اس میں یہ بھی ہے نا، بات یہ ہے کہ ہم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، لیکن ہم یہ ایک چیز سوچ رہے تھے کہ جس طریقے سے اگر ٹیکس ہے اور اگر ہمارے پاس انکم کے ذرائع کم ہیں تو ہماری اسپینڈنگز بھی اسی حساب سے کم ہونی چاہیے نا. ایک جانب ہم ٹیکس فری پینشنز دے رہے ہیں، ایک جانب ہم وزراء کو نواز رہے ہیں 800% آگے بڑھا کے، ہم بیوروکریسی کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں نئی اور جدید، تزئین و آرائش کر رہے ہیں. اپنے خرچے کم کرے گی تو کچھ معیشت میں بہتری آئے گی، عوام سیو کرے. چلیں جی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جی باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. کیسے ہیں آپ لوگ جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور میرے خیال میں جو ہے وہ تمام تر معاملات اللہ کرے کہ سب کے ٹھیک رہیں. سال کے آخر میں ظاہر ہے کہ آج بھی ہم اس بابت بات کریں گے، کل بھی اس بابت بات کریں گے کہ ایک تھوڑا سا ایک وہ کہتے ہیں نا سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. اور پھر میں یہ نہیں کہتا کیونکہ لائف از ویری انپریڈکٹیبل، لیکن گولز کیا آپ سیٹ کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پھر بھی ون ہیز ٹو بی پریپیئرڈ. یہ جو خاقان نجیب صاحب فرما رہے تھے اس میں سے کسی چیز پہ آپ عمل ضرور کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. زندگی بہت مشکل ہے آگے، مختلف مینز کریٹ کرنا، سارے ایک انٹائر ہاؤس ہولڈ کو ساتھ مل کر آگے چلنا، یہ بڑا ضروری ہے. ٹیوشن ویسے پڑھا ہے آپ نے کبھی سے؟ میں نے ٹیوشن پڑھا ہے. اچھا پڑھا ہے. یو آر گڈ ایٹ اٹ. اور مجھے اس سے کافی زیادہ آئیڈیا ہوا تھا کہ بھائی جب آپ کے ہاتھ میں اپنے پیسے آتے ہیں تو پھر یو کین آلسو کنٹریبیوٹ جو آپ کے گھر کی ڈومیسٹک اکانومی ہوتی ہے، یا بلکہ سیلف ریلائنٹ تو ہو جاتے ہیں، سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ پھر ایک ون اسٹیپ اہیڈ، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں، چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں. پھر وہ ٹارگیٹ جب آپ اچیو کریں گے نا تو سینس آف سیٹسفیکشن بھی ہوگا اور آپ کو اپنی گروتھ بھی اس میں، اور گھر والوں پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا. اچھا جی، کیا میں کیسے بات کروں، کیسے سال کا اختتام اچھا کرنا چاہ رہے تھے. چوتھے دن بڑی خوش ہو گئی تھی اور عباس نے جو کمال کیا کل، لیکن یہ ہو کیا رہا تھا، یہ جو دو کھلاڑی آئے ساؤتھ افریقہ کے، انہوں نے تو آ کر بھائی پانی پھیر دیا. ہم جیتا ہوا میچ ہار گئے. اچھا پہلے بیٹنگ ہم نے کیا کی وہ تو اپنی جگہ. یہ مثال کے طور پر ہم وکٹیں جو ہیں وہ کس طرح سے دیتے رہے، نتھنگ شاٹ کھیلتے ہوئے. پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیول پر جب ہم اپنے کھلاڑیوں کو باہر لے کے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پیئرز کو، اور کامران غلام سے میری بڑی شکایت رہی ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ اسکور جسٹ 150، اس سے پہلے ایک سینچری کی تھی، لیکن ان کے اندر ایگریشن زیادہ ہے، پرفارمنس نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو اپنی پرفارمنس سے بولنا چاہیے، بلے بازوں کو ایسا ہونا چاہیے. یہ ایگریشن آپ کا T20 میں کام آئے گا. کہاں جی یہ وہاں کام آئے گا، لیکن ٹیسٹ میں آپ نے ذرا تحمل، صبر کا کام ہے. یہاں پر تو آپ جتنا صبر سے کام لیں اتنا اچھا ہے. پھر یہ آپ دیکھیں کہ ٹیمبا بووما، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ون گو میں شخص کا نام لے لیا. تو ٹیمبا بووما نے دیکھیں اچھی بیٹنگ کی، 40 رنز بنائے ان کی جانب سے. مارکرم اور جب وہ کھڑے تھے 3 وکٹیں گرنے کے باوجود تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے میچ لے جانا ہے. لیکن اس کے بعد عباس نے کیا زبردست کم بیک کیا اور یکے بعد دیگر. حالانکہ امپائر کا بالکل موڈ نہیں تھا، اس نے میرے خیال میں IPL کھیلنا تھا تو اس نے کہا کہ چلو جی امپائرنگ کر کے کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا ہم ذرا دکھاتے ہیں کہ فال آف وکٹس کیسا رہا. بلکہ عباس نے جو پرفارمنس دی ہے، 6 وکٹیں جو دی ہیں، جو کم بیک کیا ہے، ہی از بین ا گریٹ اکنامیکل بالر. کنٹینیوٹی میں اوورز کرائے، 20 اوورز جو کرائے انہوں نے. بالکل جی، ون گو میں انہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا ہے اور 3.25 سال بعد وہ ٹیم میں واپس آئے. تو ایک رپورٹ ذرا ان سے متعلق آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح کل میچ کامنٹیٹرز انجوائے کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی یہ دس از دا بیوٹی آف ٹیسٹ میچ، اور یہ بڑا زبردست سنسنی خیز، اور کیا کیا انہوں نے القاب نہیں ساؤتھ افریقن چوکر بننے والے تھے. Instead of going into the World Test Championship Finals. چوکرز ورسز چوکرز. ہم تو پتہ نہیں کیا ہوا، انپریڈکٹیبل، پتہ نہیں ڈارک ہارس کیا کیا. 27 پہ 3 آؤٹ تھے، 99 پہ 3 آؤٹ تھے، بٹ پھر جو ہوا پھر آپ کے سامنے ہے. چلے جی، تو ہمارے دوست اسپورٹس اینکر غم غلط کرتے ہیں نجیب الحسنین صاحب کو ہم صبح سویرے ان سے بات کرتے ہیں اور اپنا غم غلط کرتے ہیں. نجیب 99 بیٹنگ کیسی رہی بھائی اس کے اوپر تو میں بعد میں جاؤں گا، لیکن 99 پہ 8. اس کے بعد میں پہلے جو ہے وہ موبائل پہ میچ فالو کر رہا تھا، کرک انفو پہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں بھاگا دوڑا، میں نے میچ لگایا کہ بقیہ میچ اور پاکستان کی وکٹری تو اب ٹی وی پہ دیکھ کے ہی بگ اسکرین پہ دیکھنی ہے، مگر وہ ہو نہ سکا. اور ایک چیز اس کے اندر جو میں کہوں گا لوگ اس کے اوپر نہیں کر رہے، میں پہلے سے بات کر رہا تھا کہ گیم اویئرنیس. جب عباس بالنگ کرا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 120-125 کی رفتار سے کرا رہا ہے، اور یہ بات میں نے مشتاق بھائی سے بھی کی تھی، تو یہ لوگ آگے آ کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے. اس کا رباڈا کا نک نکلا لیکن وہ آگے گرا صرف اسی وجہ سے کہ کیپر اور سلپس جو ہے وہ پیچھے تھے. یور تھاٹس آن اٹ؟ السلام علیکم، گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو یہ کہ کل جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت ہی بڑا دن تھا. مطلب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا یہاں میچ، وہاں انڈیا آسٹریلیا کا، مطلب کوئی بھی ہارنے کو تیار نہیں تھا، سب اپنی جان مار رہے تھے. وہ گیم تو آج بھی چل رہا ہے اور ابھی انڈیا تھوڑی پریشانی میں آ گیا، ان کی جلدی وکٹیں گر رہی ہیں. کل کی ہمارے جو میچ کی بات ہے، یہ گیم اویئرنیس کا مسئلہ تو اشفاق ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں صرف یہ بات کروں گا، دیکھیں ہم ٹیسٹ کرکٹ کے اچھے ہونے کی تو بات کر رہے ہیں،
لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ جنوبی افریقہ خود اپنے آپ کو گلا گھوٹ گھوٹ کے مار رہا تھا, چوک کر رہا تھا, اور ہم میچ لینے کو تیار نہیں تھے. غلطیاں انہوں نے کی ہیں, ٹیکنگ نتھنگ اوے فرام عباس. عباس نے بہت شاندار بولنگ کرائی ہے, لیکن انہوں نے اپنی غلطی سے خود پینک مچایا. وہ ان کا جیتا ہوا میچ تھا. 148 کچھ ایسا پچ میں نہیں ہو رہا تھا کہ 148 آرام سے نہ بنے. ان کو یہاں یہ میچ 6 وکٹوں سے جیتنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کو سنسنی خیز بنایا اور ہم میچ کو پکڑ نہ پائے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. میرے حساب سے جو سب سے بڑی غلطی اس میچ میں ہوئی ہے نا, وہ ہوئی ہے یہ کہ جب ان کی پہلی اننگ میں 213 پہ 8 آؤٹ تھے, آپ نے 88 رنز بنوا لیے آگے. جی وہی ہمیں گلے پڑی. جس میں کاربن باٹ جو کہ ڈیبیوٹنٹ ہیں ان کے 81 شامل. اگین وہ بہت اچھا کھیلے, لیکن آپ کے پاس کوئی اس کا کاؤنٹر نہیں تھا. تو وہ جو 90 رن کی لیڈ, میں پہلے دن سے یہ بات کرتا رہا, یہاں 60-70 رن کی لیڈ بہت ہوتی ہے. سینچورین میں آپ کی 60-70 کی لیڈ ہو جائے, گیم آپ کنٹرول کرتے ہیں. تو انہوں نے 90 رنز کی لیڈ لے لی, تو میچ وہاں ہمارے ہاتھ سے نکلا. پہلی اننگ میں بھی کنڈیشنز ٹف تھیں, لیکن 211 ٹیسٹ کرکٹ نا پہلی اننگ میں ٹون سیٹ کرنے والا اب گیم بن گیا. آپ نے پہلی اننگ میں جب 211 بنایا, آپ 40-50 رن وہیں شاٹ تھے, اوپر سے آپ پہ 90 رن کی لیڈ چڑھ گئی. تو غلطیاں پاکستان سے بہت ہوئی ہیں, وہ ہم کو دیکھنی ہوگی. اچھا, میں جو اس کی بات کر رہا تھا کہ یہ جب شعیب اختر یا پھر باقی کوئی بالر بالنگ کرا رہا ہو, یا وہ بالر جن کے 140s میں کنسسٹنٹ پیس ہے, تو اس کے اوپر آپ چلو اینڈ آف دا سرکل 30 یارڈ سرکل پہ کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن عباس کے لیے نوئنگ کہ یہ کتنا کروشل میچ ہے, نوئنگ کہ اس کی بال ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے, آگے پڑ رہی ہے, اٹ کوڈ بی ڈیفیکلٹ, دیٹ واز اے چانس, دیٹ واز این اپرچونٹی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, آپ اس اپرچونٹی کو گریب نہیں کر پائے جہاں آپ کر سکتے تھے. پریشر جنوبی افریقہ پہ تھا, آپ آگے فیلڈرز کھڑا کر کے یہ چانس لے سکتے تھے. اوپر سے پھر وہ عامر جمال کو 1 اوور دینا, وہ بھی ایک گریو ڈیسیژن تھا, کیونکہ اس نے پورے میچ میں اتنی بالنگ ہی نہیں کرائی تھی. تو غلطیاں تو بہت ساری ہوئی ہیں. دوسرا, جب بھی پاکستان کے لیے کہیں بھی جا کے رضوان اور آغا سلمان رن نہیں کریں گے نا, تو آپ کی ٹیل بہت لمبی ہو جائے گی. دوسری اننگ میں آپ دیکھیے, رضوان کے 3, آغا سلمان کے 1, عامر جمال کے 18, اس کے بعد 0-9-0. مطلب آپ کے پاس تو نتیش کمار ریڈی نہیں ہے نا, آپ کے پاس تو واشنگٹن سندر نہیں ہے, آپ کی ٹیل تو فائٹ بیک کرتی ہی نہیں ہے. تو جب بھی رضوان اور آغا سلمان رن نہیں کریں گے, آپ کا اسی طرح جب ساجد اور نعمان تھے تو ہماری ٹیل نے بھی فائٹ بیک کی تھی, لیکن وہ تھے ہی نہیں یہاں پر. مگر نجیب, جب ہماری جو بیٹنگ ہے اس میں ہم ہمیشہ یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہم کسی بھی فارمیٹ میں کھیلیں, چلیں T20 ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے, لیکن ٹیسٹ میں تھوڑا تحمل, پیشنس کے ساتھ وکٹ بچانا, اس کے اوپر ٹھہرے رہنا, یہ بڑا کمال ہوتا ہے, ایک بیٹسمین کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی جس طرح آؤٹ ہوتے ہیں, یہ ایشو ہم کب حل کر پائیں گے؟ اور ٹیسٹ میچ کا تو فارمیٹ ہی یہی ہے, تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے ہمارے بیٹسمین کے ساتھ؟ دیکھیے, وہی بار بار وہی بات آتی ہے, آپ کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اور تگڑا کرنا ہوگا. آپ کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہوگا کہ جب وہ یہاں آئے تو وہ یہ ڈیفیکلٹ سچویشنز کو ہینڈل کر سکیں. پھر آپ کو اپنی ٹیسٹ کرکٹ کو عزت بھی دینی ہوگی. ان کو سب کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہوگی, ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس جانا ہوگا. سب مطلب ہر پلیئر کو جب ڈومیسٹک سیزن چل رہا ہے تو اس پہ پورا اس کو اویل کرنا ہے. یہ نیٹس ویٹس پہ آپ کی ٹیل کو اتنی بیٹنگ تھوڑی ملے گی, وہ تو اپنی بالنگ کی پریکٹس کریں گے نا زیادہ. یہ جو 2-2, 3-3 دن کے کیمپس لگتے ہیں, اس میں ان کی بیٹنگ تو نہیں آپ کو اتنا موقع ملے گا. تو وہی والی بات ہے کہ آپ جب ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے, پراپر اپنے پورے سیزن کھیلیں گے, وہاں جان ماریں گے, وہ چیز آپ کی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اچھا, مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ کامران غلام ظاہر ہے کہ دروازے کھٹکھٹا کے یہاں پر پہنچے, اور اب وہ مطلب یہ جو گزشتہ سیریز کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. یعنی کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک کمپلیٹ بیٹسمین ہے, لیکن یہاں پر آ کے ایک تو اب ٹھیک ہے آپ ایگریشن دکھائیں اپنا, لیکن سلیجنگ میں کیا الفاظ آپ نے استعمال کرنے, انگریزی کی کتنی سمجھ بوجھ آپ کو ہے, اور اس کے مطابق آپ جواب دے رہے ہیں, یہ بھی, اور ساتھ اس کا گیم پہ آپ کے کیا اثر پڑ رہا ہے. آپ اپنے وکٹ گنوا رہے ہیں اسی چکر میں, ایگریشن کے چکر میں. تو یہ اس پہ کوئی, ہمارے یہاں پیسے تو بہت ہیں کرکٹ میں, لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا کہ سمجھایا جائے کھلاڑیوں کو یا ان کی کاؤنسلنگ کی جائے.
ہاں ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ تو یار ہمارے بڑے بڑوں کو ضرورت ہے. یہ تو ابھی 3 ٹیسٹ میچ کھیلے انہوں نے. اشفاق ہمیں اتنا مارجن تو دینا ہوگا کیونکہ وہ وی ٹریٹ ہم ایز اے ویری ایکسپیرینس پلیئر بیکاز آف ہز ایکسپیرینس ان ڈومیسٹک. تو وہ تھوڑا انفیئر ہے. ابھی انٹرنیشنل کرکٹ میں ہی از ویری ینگ، تو ان کو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اور ٹائم دینا ہوگا. ہم کو کنسسٹنٹ رہنا ہوگا کامران غلام جیسے پلیئر کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت وقت دے کے دیکھیں 29 ایئرز ان کی عمر ہے. یہ ان کا 4تھا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، صحیح ہے. تو وہ بہت لیٹ آئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا. پہلی اننگ میں انہوں نے 54 بھی بڑے امپورٹنٹ کیے. یہاں ان کو یہ بھی ریئلائز کرنا ہے کہ ہم کو ان سے 50-60 رن نہیں چاہیے، ہمیں ان سے چاہیے لمبی باری، اور ساتھ ساتھ چاہیے کنسسٹنسی. آج کیا کل نہیں کیا پھر ایک دن کیا، ایسے نہیں چلے گا. وہ ان کو ابھی بیک بون بننا ہے ٹیم کی. تو وہ ان کو خود ریئلائز کرنا ہے. اور وقت سب سے بڑا آپ کا استاد ہوتا ہے. وہ جب ٹائم ملے گا وہ خود سیکھ جائیں گے. وقت ہمیں دینا ہوگا. چلیں جی، گروم کیا جائے، ٹائم دیا جائے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے. یاسر حمید ٹیسٹ کرکٹر وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر دیتے ہیں. یاسر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. کل جو میچ کا نتیجہ آیا ہے، ایک ٹائم تھا جب ہمیں لگ رہا تھا جی میچ تو بس ہمارا ہو گیا ہے، لیکن پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ذرا بتائیے گا آپ کے نزدیک وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جہاں سے ہم نے میچ پہ اپنی گرپ ختم کر دی؟ جی یاسر، میرے خیال سے وہ تھوڑے کم تھے. پاکستان ایک اچھا ٹارگٹ دے سکتا تھا اگر بابر اعظم کو چاہیے تھا وہ اپنے 50 کو 100 میں کنورٹ کریں. تھینکس ٹو سعود شکیل جو انہوں نے ایک فائٹنگ اننگز کھیلی، جس کی وجہ سے ہمارا ایسا ٹوٹل ہے جس پہ ہم نے فائٹ کی. بٹ اگر آپ دیکھیں بیٹرز کی پرفارمنس اس طرح نہیں تھی جو کہ بڑے ٹوٹل میں. اچھا یاسر، ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں، آواز تھوڑی سی پرابلمیٹک آ رہی ہے. اچھا نجیب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. نجیب، ویسے وہ جو کیچ تھا اس کا کامران غلام کا، آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس وقت وہ کلوز، میں جب سن رہا تھا ان کو تو وہ تھرڈ امپائر سے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا قریب سے اینگل دکھائیں، میں دیکھنا چاہوں گا اور کہ کس طریقے سے یہ بال گئی ہے. لیکن اس کے بعد بڑا ابرپٹلی انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ فنگرز بال کے نیچے تھیں یا نہیں تھیں. اس کے اوپر کافی کویسچنز بھی اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی. یور تھاٹس آن دیٹ کیچ؟ وہ تھوڑا سا مطلب اٹ کوڈ گو اینی وے. ہاں وہ تھا بالکل ایسا، اس میں ایک فیلنگ تو آ رہی تھی. لیکن اب اتنی ٹیکنالوجی اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو دیکھ کے ریویو کر کے بتاتے ہیں. اٹ کوڈ گو اینی وے. تو وہ ایک، میں اس کیچ کی وجہ سے یہ نہیں کہوں گا، ہم نے اپنے ہاتھ سے جو موقع ضائع کیے ہیں وہ ہمارا قصور ہے. ایک آدھ ڈیسیشن ادھر ادھر کبھی بھی ہو جاتا ہے اور اس پہ پھر بعد میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اور پرابلم جو ہم نے نوٹ نہیں کی کہ عباس کے ساتھ، مطلب خرم شہزاد کی اچھی بالنگ کرائی ہے، کسی نے ساتھ ایسا نہیں دیا. مطلب ایسا لگ رہا تھا بات کہیں اور ہی ہیں اور باقی کہیں اور ہی ہیں. 3.25 سال بعد یہ بندہ آ کے بالنگ کراتا ہے اور اتنی شاندار. اور ہم نے ہر وقت یہی بولا ہے کہ پیس نہیں ہے، پیس نہیں ہے. آپ کا ایکسپیرینس ہو، آپ کا اسکل صحیح ہو تو اس پر آپ اچھی کرکٹ. اور میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہم اتنا مطلب اس چیز کو کرتے ہیں کہ نسیم شاہ نے اف کیا بالنگ کرائی، کچھ ریلز نکال کے سارے چیزیں کر کے، لیکن ویئر واز دا کنسسٹنسی؟ آئی مین آپ ایک کنسسٹنٹ لائن پہ کیوں نہیں بال کرا رہے؟ آپ اتنا فرق کیوں ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ یو ہیو پیس ایز ویل؟ کھیل پانا قومی ٹیم میں یہ تو ٹیم کے لیے بھی بڑا نقصان رہا پھر. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم ایسی کسی کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ہم کبھی آ کے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ورلڈ کلاس اسپنرز نہیں ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ان کا تو پے، ان کی تو بال نہیں پہنچتی. یہ باتیں ہم کر کے ہم نے جو ہے وہ کتنا ٹیلنٹ ویسٹ کیا ہے. تو پرفارمنس میٹر کرتی ہے بھائی. میں نے آپ کو تیز بھگا کے کیا کرنا. چلیں یاسر امیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. یاسر، اب ظاہر ہے کہ کافی سارے ریزنز ہیں. بیٹنگ کی ہم نے بات کی، رنز اتنے نہیں ہونے چاہیے تھے اور ساؤتھ افریقہ کو اصولاً تو بڑے آرام سے چیز کر لینا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے کولیپس ہوئی ان کی اننگز، اور اس کے بعد پھر پچھلی دفعہ بھی ان کے ٹیل اینڈرز نے ہمیں نقصان پہنچایا، یعنی کہ لیڈ دی 90 رنز کی. اس دفعہ بھی ان کے سمجھے ٹیل اینڈرز نے ہی آ کے یہ میچ جتوایا اور اپنی ٹیم کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچایا. تو یہ فرق جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائڈز کے ٹیل کا، اس پہ آپ کے کامنٹ چاہوں گا میں.
دیکھیے ساؤتھ افریقہ جب بھی اپنے ملک میں کھیلتی ہے نا تو بڑا تگڑا کھیلتی ہے. وہاں سے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرانا میرے خیال سے ہر ٹیم کے لیے، ہر ٹیم کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرائیں. ایک تو اپنی کنڈیشنز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، دوسرا وہ فائٹ بڑا آخر تک فائٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے ان کی ٹیل بہت آخر تک فائٹ کری تھی. اور انفیکٹ اس دفعہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ اس سال بہت اچھا کھیل رہی ہے، اسی لیے وہ ٹاپ پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. لیکن اگر آپ ٹیسٹ میچ کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے بیٹرز نے فنش نہیں کر سکے، اننگز کو فنش نہیں کر سکے، ارریسپانسبل شاٹس کھیلی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں بابر اعظم کی بات اس لیے کروں گا کہ بابر اعظم سے ہمیں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. بھائی آپ نیکسٹ لیول پہ جا رہے ہو، آپ ایک گریٹ بننے جا رہے ہو. گریٹ اس طرح نہیں بنتے کہ یار ڈیپ ادھر فیلڈر کھڑا ہوا ہے ڈیپ پوائنٹ پہ، آپ نے اٹھا کے ادھر ہی مار دیا اس کے ہاتھ میں. تو یہ میرے خیال سے یہ تھوڑا سا کپتان کو اپنی اپروچ چینج کرنی پڑے گی. بیٹنگ میں تھوڑا لمبا کھیلو یار. آپ آتے ہو 20-25-30 کر کے ٹھا مار کے چلے گئے، اس طرح تو نہیں ہوتا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ کیپٹنسی چھوڑ دیں بابر تو بابر اپنی کرکٹ پہ فوکس کر سکیں گے. تو وہ آپ کو پہلو نظر آ رہا ہے کہ کرکٹ پہ ان کی کچھ ریفائن ہو رہی ہے، فوکس ہے ان کا؟ مجھے تو کوئی ایسی خاص چیز فیل نہیں ہو رہی کہ یار میں کہوں کہ کوئی آؤٹ آف بلو کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ یار اس کی کوئی اپروچ میں. بابر اعظم بہت اچھا پلیئر ہے، اس کے بعد بہت ٹائم ہے، بڑا ریلیکس ہوتا ہے وکٹ پہ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ اس طرح کنورٹ نہیں ہو رہی جو 50 کو 150 ہونا چاہیے تھا. ادھر بابر کا 150 ہوتا تو یہ پاکستان آرام سے ٹیسٹ میچ جیت جاتا. اب میں آؤں گا تھوڑا عباس پہ. ٹھیک ہے، عباس نے 6 آؤٹ کیے، 3 سال تک یہ لڑکا غائب رہا ہے. کوئی اس پہ کوئی بات کرے گا کہ کہاں تھا یہ یار؟ یہ کہتے ہیں یار پیس نہیں تھی اور اس کو باہر کر دیا. پیس کی وجہ سے آپ نے اس کے 3 سال جو اس کی پرائم کرکٹ کے جو 3 ایئرز تھے، اس کے پریمیم 3 ایئرز آپ نے ضائع کر دیے. تو یہ تو اس کا معاشی قتل ہے. اس کا کون جواب دے گا بھائی؟ اس کا جواب دیں نا آپ کہ عباس جو ہے وہ کاؤنٹی میں ٹاپ کرتا رہا. میں ہمیشہ ہم لوگ کہتے رہے کہ یار عباس کو کیوں نہیں کھلا رہے. عباس واپس ہے، اس نے پروف کیا، اس نے 6 آؤٹ کیا. آپ کو ٹیسٹ 148 میں آخر تک فائٹ کر رہا تھا عباس نظر آ رہا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان پہ آپ بات ضرور کریں کہ یار عباس نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. عباس کہاں تھے 3 سال تک؟ عباس کہاں پہ چھپے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں تھے عباس؟ تو دیکھیں اس سے ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا کرکٹ کے. ٹھیک ہے، بورڈ کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اپنی چیزوں کو ریفائن کریں. اور ہمیں ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آج تک ہم فائنل نہیں کھیل سکے. مطلب یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں نہیں ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیل سکتے. آج ساؤتھ افریقہ کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے خوشی کی بات ہے، ان کے لیے اٹس اے پرائڈ مومنٹ فار دیم. تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ساؤتھ افریقہ ہیز آؤٹ پلیڈ اس ان T20s اینڈ ٹیسٹ میچ. ٹھیک ہے، ون ڈے میں ہماری ٹیم اب بن گئی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو. اور یہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہم 1-2 سلائٹ چینجز کرتے ہیں. اگر ہم فخر زمان کو اندر لے کے آتے ہیں تو ہم جو ہے چیمپئن ٹرافی میں ہم سے کوئی ٹیم نہیں جیت سکتی. ہو سکتا ہے ہم 400 کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں پاکستان کے پچز پہ. لیکن آپ کرکٹ کو اوور آل اگر دیکھیں، اگر آپ راج کرنا چاہتے ہیں، آپ کنگ بننا چاہتے ہیں کرکٹ کے دنیا میں، فوکس کرنا ہوگا. بالکل، ہم تمام فارمیٹس میں ہمیں ڈومینیٹ کرنا پڑے گا. آسٹریلیا کو دیکھیں، ہر سال وہ فائنل کھیلتے ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ. کیا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ یاسر، تھینک یو سو مچ. نجیب ہمارے ساتھ تھے جی. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی بہت بڑا ایک سوال ہے کہ عباس 3 سال کہاں غائب تھے، ان کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ سوال ان پر بھی اٹھتا ہے جو ٹیم کی سلیکشن کرتے ہیں. چلے جی، ابھی ایک افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. موٹر وے ہے M14، وہاں پر حادثہ ہوا ہے فتح جنگ کے قریب بس کو، اور اس کے نتیجے میں 10 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، 7 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ریسکیو ذرائع کا یہ بتانا ہے. اور بابر ملک ہمیں مزید تفصیلات اس سے متعلق دے رہے ہیں. بابر، یہ حادثہ موٹر وے پہ اس حادثے کا ہونا، کیا ہوا کیا تھا آخر؟
جی شکریہ سفتی صاحب. یہ حادثہ جو ہے انتہائی افسوسناک ہے. M14 فتح جنگ کے قریب یہ حادثہ ہوا ہے. باولپور سے یہ اسلام آباد آنے والی مسافر بس تھی اور اس کے ڈرائیور کے حوالے سے جو ابتدائی تحقیقات سامنے آئی ہیں اس کی غفلت کے حوالے سے ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی غفلت کے باعث یہ حادثہ پیش آیا. تو تیز رفتاری کے باعث ان بیلنس ہوئی ہے بس ڈرائیور سے اور یہ الٹی ہے. الٹی ایسے انداز میں ہے کہ اس کے نتیجہ میں جو ہے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. زیادہ تر ہلاکتیں کیونکہ بس رول ہوئی ہے, الٹی ہے, جس کے نتیجہ میں یہ ہلاکتیں ہوئی. 10 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے. 7 زخمیوں کو اس بس سے نکالا گیا ہے اور ان کو قریبی ہاسپٹل جو THKO فتح جنگ کے جو ہسپتال ہے وہاں پہ منتقل کیے گئے. ابھی بھی جو ہے موٹر وے پولیس اور دیگر امدادی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور امدادی کاروائیاں جاری. افسوسناک واقعہ ہے. پولیس کی جانب سے موٹر وے پولیس کی جانب سے اس حادثے کی وجہ جو ہے وہ ڈرائیور کی غفلت قرار دیا گیا ہے. موقع پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور بس کو جو الٹی تھی اس کو سیدھا کیا گیا. کرینز منگوائی گئی اور امدادی جو ریسکیو ورکرز تھے وہ یہاں پہ پہنچے. خصوصی طور پر کیونکہ موٹر وے خود رسپانس کرتی ہے تو وہ یہاں پہ ان کے موجود تھے. پھر 112 22 اور دیگر امدادی ادارے یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اس حادثے کے زخمیوں کو جو ہے یہ بیسکلی فتح جنگ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے آس پاس آتا ہے, لیکن وہ بھی خاصا ہٹ کے, یعنی کہ اگر راولپنڈی شہر سے بات کی جائے تو خاصا ڈسٹنس ہے اس کا, تقریباً 30-40 منٹ تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے ہی لگ جاتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی یہ حادثہ ہوا کس جگہ پہ ہے, کیونکہ فتح جنگ کا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں فتح جنگ کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ سے موٹر وے اور GT روڈ اور دیگر جو مرکزی شاہراہیں ہیں جو میاں والی, فتح جنگ اور دیگر اور یہاں تک کہ ملتان کراچی تک بھی یہاں سے جو روڈ نکالے گئے ہیں M14 اور یہ سارے وہ یہاں سے ہو کر گزرتے ہیں. فتح جنگ کو آپ جو ہے سراؤنڈنگ میں اس کا فتح جو ہے یہ ایریاز آتے ہیں اور موٹر وے کو لنک کرتے ہیں. اور موٹر وے فتح جنگ جو ہے اس کو پشاور موٹر وے بھی اس کو ٹچ کرتا ہے, لاہور بھی کرتا ہے اور جو M14 اور دیگر جو راستے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ تھوڑا سا دور تھا اسلام آباد پنڈ میں یا پنڈی میں, زخمیوں کو فوری طور پر منتقل کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا اور ان زخمیوں کو جو ہے وہ THKO جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے فتح جنگ کو اس کو قریب تھا اور اسی لیے ان زخمیوں کو اور جاں بحق ہونے والے افراد کو جو ہے وہ یہاں پہ منتقل کیا گیا. زخمیوں کو اور جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت کے حوالے سے ابھی ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے اور موٹر وے پولیس کا کہنا ہے وہ بھی جاری کیا جائے. بابر بہت شکریہ, اور افسوسناک کی خبر, اب ہم اس کی مزید بھی ڈیٹیلز آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ غریب کی رحمت کرے جو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اسلام آباد کی بات کر دیتے ہیں. دارالخلافہ پاکستان کا چھوٹا سا شہر ہے اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن سال 2024 جو ہے وہ اسلام آباد میں امن و امان کے حوالے سے کافی بھاری سال رہا کمپیریٹیولی. رواں سال 163 شہریوں کو قتل کیا گیا. پولیس کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اسلام آباد سے 5 افراد کو اغوا برائے تاوان کے لیے جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور شہر میں 1770 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی اور اس پر اس دوران مزاحمت بھی ہوئی جس میں 16 افراد قتل ہوئے اور چوری کی 1000 وارداتیں ہوئی. 3397 موٹر سائیکلیں, 430 گاڑیاں چوری کی گئیں, جبکہ اسلحے کے زور پہ 600 موٹر سائیکل 33 گاڑیاں چھینی گئیں. یہ فگرز کیوں ہیں؟ ذوالقرنین حیدر ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. ذوالقرنین بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ کسی عام شہر میں ہو, یعنی کہ اگر ہم کراچی کی بات کریں آبادی بہت زیادہ ہے لیکن کوئی ماسٹر پلان شہر کا نہیں ہے, کوئی مینیج نہیں ہو رہا, آبادی بے ترتیب بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اسلام آباد تو ایک ایسا شہر ہے جو کہ ماڈل سٹی ہے جسے بسایا گیا. اور اگر بات کریں تو سیف سٹی پروجیکٹ وہاں پر مکمل طور پر فعال ہے اور نسبتاً محفوظ تصور کیا جاتا ہے, تو پھر اس حد تک وارداتیں 1770 ڈکیتی کی وارداتیں دیر اے لاٹ. بالکل. سال 2024 کی بات کریں تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی 1000 سے زائد جو ہیں مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے اور اسی طرح میں اگر بتاؤں تو 24,000 کے قریب جو ملزمان ہیں وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں, جن سے 2 ارب سے زائد مالیت کا جو مال مسروقہ ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. ڈکیتی کی واردات کی بات کریں تو 1770 جو ہے ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں اور 16 افراد جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اسی طرح 3000 سے زائد جو موٹر سائیکل ہیں وہ چوری ہوئے ہیں, گاڑیاں چوری ہوئی ہیں. اوورآل جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی ہے کہ ہم بات کریں کہ جی واقعی ہی بہت اچھا سال تھا اور امن و امان رہا ہے. یہ جو ہے وارداتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا ہے.
جو 163 افراد جان سے گئے ہیں اس میں 16 تو ڈکیتی میں گئے, باقی وہ ہیں جو کہ لوگوں کے آپس کے معاملات ہیں, لین دین کے اوپر تنازعات ہوئے, فائرنگ ہوئی, دشمنی ہوئی, اور اس کے نتیجے میں یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ مارے گئے. اگر ہم بات کریں کہ جی گاڑی چوری کی تعداد بھی اسی طرح ہے, ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں وہ چوری ہوئیں, ان میں سینکڑوں کی تعداد میں جو موٹر سائیکل اور گاڑیاں ہیں وہ چھینی گئی, یعنی گن پوائنٹ پہ. اسلام آباد میں ایک اہم جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا بینک ڈکیتیوں کا, جس میں جو ایک ملزم تھا اس نے تقریباً کوئی 4 کے قریب بینک ڈکیتیاں کیں. اس کے بعد وہ ملزم جو ہے پولیس مقابلے میں مارا گیا, جو ریکوری ہیں وہ بھی کی گئیں, دیگر جو ملزمان ہیں وہ بھی کیے گئے. اسی طرح مختلف گینگ تھے جو آپریٹ کر رہے تھے اور وہ گرفتار ہوئے اور ان سے مال مسروقہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے, سی ٹی ڈی کے جو آپریشن ہیں وہ چلتے رہے ہیں, سرچ آپریشن کیے جاتے رہے ہیں, اور افغانیوں کے حوالے سے بھی آپریشن جو ہے وہ تیز کیا جاتا رہا ہے. اور اب یہ بھی بتا چلوں کہ 31 دسمبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے, اس کے بعد پھر افغانیوں کے خلاف جو کہ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن شروع کر دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. ذوالقرنین ہمیں بتا رہے تھے بھائی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جب اسلام آباد دارالحکومت میں اس طرح کے واقعات تو باقی جگہوں پہ کیا ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. تذکرہ عدم مساوات کا تذکرہ, تو میں چاہوں گا کہ صدف عبدالجبار اس معاملے پہ روشنی ڈالیں 100 وارڈ کے بلب سے. میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے جب یہ رپورٹ کے مندرجات میرے سامنے آئے. بتائیں. یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, آئی ٹی کی بات کر لیں, وہاں مردوں اور خواتین کی بڑی تعداد ہے. اور ہم ابھی سمجھتے ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے ڈیجیٹل دور ہے, سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے, سب کے پاس انٹرنیٹ ہے, وائی فائی ہے, تو خواتین گھر بیٹھے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. لیکن نمبرز یہ بتا رہے ہیں کہ خواتین کی نمائندگی جی آئی ٹی سیکٹر میں بہت کم ہے. اور 2024 کی رپورٹ ہے جس میں صنفی مساوات اور ڈیجیٹل شمولیت کے لحاظ سے پاکستان ان کم ترین ممالک میں شامل ہے. پی ٹی اے کے مطابق سوشل میڈیا ایپس پر خواتین کی نمائندگی میں بڑی حد تک کمی دیکھنے کو ملی. اچھا, تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا آئی ٹی سیکٹر کو اور ایپس پہ خواتین کی شمولیت. دیز آر ٹو تھنگس. اچھا, ذرا کچھ نمبرز ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں, بتا دیتی ہوں. یہ بتایا گیا پی ٹی اے کی طرف سے کہ 6 کروڑ 40 لاکھ فیس بک صارفین میں سے 77% مرد, جبکہ خواتین صرف 24% ہیں. آخر مرد فیس بک اتنا یوز کیوں کر رہا ہے؟ چلے میرا ایک سوال ہے. دوسرے بتا دیتے ہیں جی, یوٹیوب پر 7 کروڑ 17 لاکھ ہیں جس میں سے 72% مرد اور 28% خواتین ہیں. اسی طریقے سے ہم آ جاتے ہیں انسٹاگرام پر, اور انسٹاگرام سے میری بہت امیدیں تھیں کہ خواتین یہاں پر زیادہ ہوں گی. یہاں پر ہیں 1 کروڑ 73 لاکھ صارفین جن میں سے 64% مرد ہیں اور 36% کمپیئر ٹو فیس بک سے تو پھر بھی جو ہے وہ یہاں پر صورتحال مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے, لیکن انسٹاگرام پہ خواتین زیادہ ہونی چاہیے. ٹک ٹاک پہ 5 کروڑ 44 لاکھ صارفین ہیں جس میں سے 78% مرد ہیں اور صرف 22%. اور بھائی ایک چیز مجھے یہ دیکھیں کہ یہ انسٹاگرام کے صارفین ویسے کم ہیں, فیس بک کے زیادہ ہیں. تو ہمیں اچھا ایک چیز اور, ایک کیٹیگری ہمیں اور بنانی چاہیے کہ جو نئی جنریشن ہے جسے ہم جین زی, جین الفا کو ابھی بیٹا بھی آ گیا, جین الفا کو ابھی نہیں یوز کرنا چاہیے کمپیوٹر لیپ ٹاپ, وہ تو پیدائش سے یوز کر رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جین زی اور ملینیل جو ہے وہ کن ایپس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں, اور جو پریویس جنریشن ہے, بومر جنریشن, ایکس جنریشن, وہ کن ایپس کو؟ میرے خیال میں فیس بک والے اب ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, اب ڈفرینٹ جنریشن ہو گئی. بالکل, جنریشن اپنے حساب سے یوز کرتی ہیں. تو ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ موجود ہیں, وہ اس معاملے پہ روشنی ڈالیں گی. کنول, پہلا سوال وہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بھائی جو فیس بک مثال کے طور پر سوشل میڈیا ایپس کی بات کر رہے ہیں, فیس بک پر آپ دیکھیں 77% مرد ہیں اور خواتین صرف 24% ہیں جو فیس بک یوز کریں. اگر اسی ایپ کی میں بات کروں تو اس میں تو خواتین کے ریشو اور کم ہو جائے گا کہ اگر جو مرد خواتین کی فیک آئی ڈیز بنا کے یوز کر رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز, تو ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے یہ مستند ہے یہ رپورٹ پی ٹی اے کی؟ دیکھیے, میرے خیال میں کہ یہ بالکل مستند ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس ایپ پہ آپ نے آنا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسیس چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی ڈیوائس پہ جس پہ آپ ان ایپس کو ایکسیس کر سکیں, اور آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر یہ کیونکہ وہ ڈسکریمنیشن تو ہے,
تو زیادہ تر جو اسمارٹ فونز ہیں یا کوئی ایسا ڈیوائس ہے جس کے اوپر یہ کیپیبلٹی اویلیبل ہو، وہ مردوں کو یا گھر کے لڑکوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ باہر جاتا ہے، یہ کچھ پڑھے گا، اس کو استعمال کرے گا، اور گھر کی لڑکیوں کے پاس ان کا ایکسیس نہیں ہوتا. تو ایک تو مجھے وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے. دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ابھی بھی ہمارے ملک میں کچھ پرانی روایتیں چل رہی ہیں، کچھ اس طرح کی روایتیں چل رہی ہیں کہ عورت چار دیواری کے اندر عورت کا جو ہے وہ اس طرح کا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، عورت کو اس طرح کی ایکسیس انفارمیشن کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خرابی ہو سکتی ہے یا عورت کا پردہ ہے. تو مجھے تو یہ وجوہات سمجھ آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں آدمیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو عورتوں کی تعداد. لیکن کیا یہ اس پہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، اگر ہمیں نیپس کی جو رپورٹس آئی ہے یہ کہ خواتین کتنی تعداد میں یوز کر رہی ہیں اور مرد، آئی ٹی سیکٹر پہ کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے یا یہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ سیکٹر ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو اوور آل انہوں نے بتایا سوشل میڈیا کے یوزرز، جو کہ ضروری نہیں کہ وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو سکتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے ٹک ٹاک یوزرز ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 5 کروڑ جو ہیں وہ they're all from all over Pakistan, every class from every field. تو مگر جہاں تک آئی ٹی کے سیکٹر کی بات ہے وہاں پہ اگر دیکھا جائے، دیکھیں میں آئی ٹی سیکٹر میں ہوں اور جو میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، مجھے نمبرز تو نہیں پتا، مگر یہاں پہ بہت کم عورتیں ہیں. یہاں پہ جب میں آپ کو یہ اگزامپل، اور میں پہلے بھی یہ دے چکی ہوں کہ جب میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل میں پاکستان میں اور مڈل ایسٹ میں آئی تھی بہت کئی سال پہلے، تو اس وقت میں واحد پاکستان میں عورت تھی اس کمپنی میں. اور پوری مطلب مڈل ایسٹ افریقہ کا جو ریجن تھا ان کا، مڈل ایسٹ اور افریقہ اور پاکستان جس میں آتا تھا، وہ جو ریجن تھا اس کمپنی کا، اس میں اکیلی واحد انجینئر تھی، سسٹم انجینئر تھی. تو یہ ہم نے دیکھا ہے ٹریڈیشنلی کہ عورتوں نے کم آپٹ کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو. اب یہ تھوڑا سا اس کی وجہ یہ بھی ہے کمل کہ لڑکیوں کو زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے، تو ان کی فیلڈ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیٹ کوڈ بی دا ریزن. آئی تھنک کہ یہ تھوڑی سی جسے ہم کہتے ہیں نا ہیسٹی جنرلائزیشن یا تھوڑی اسٹیریو ٹائپنگ آ جاتی ہے یہاں پہ کہ لڑکیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی. اور یہ صرف پاکستان میں تھوڑا زیادہ پروناؤنسڈ ہے، مگر پوری دنیا میں ایسے. جب میں باہر بھی کام کر رہی تھی، میں نے دنیا میں کام کیا، یورپ میں کام کیا ہے، امریکہ میں کام کیا ہے، آسٹریلیا میں کام کیا ہے، تو وہاں پہ بھی عورتیں جو ٹیک کی فیلڈ میں بہت کم ہوتی تھیں ایز کمپیئر ٹو. اور جو میری یونیورسٹی تھی، جب میں نے فاسٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، تو اس وقت مجھے نہیں پتا اب کے کیا حالات ہیں، مگر اس وقت میرے سیکشن میں 50 کی کلاس میں صرف 7 لڑکیاں تھیں. only 7 girls in a class of that's about 14% جو کہ لڑکیاں تھیں. ان میں سے بھی بہت ساری لڑکیوں نے گریجویٹ ہونے کے بعد تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی جابس کی، ڈائریکٹلی ٹیکنالوجی کی ریلیٹڈ فیلڈس میں نہیں گئیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایپس ہیں جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جیسے فیس بک پہ میں نے صارفین دیکھے وہ 6 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ہیں، جبکہ اگر ہم انسٹاگرام پہ آ جائیں تو 1 کروڑ 73 لاکھ صارفین ہیں، پھر ٹک ٹاک پہ آ جائیں تو 5 کروڑ سے زائد ہیں. تو یہ میٹر کرتا ہے ود دی ایج، مختلف ایج گروپس، یا جس طرح سے صدف ابھی بات کر رہی تھیں کہ ملینیلز ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ایپ یوز کرتے ہوں، جین زی والے ہیں وہ ڈفرینٹ ایپ یوز کرتے ہوں، الفا والے بومرز ڈفرینٹ یا کرتے ہی نہ ہو. دیکھیں میں نے جو آبزرو کیا، میری اگین پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ ایک تو ایج گروپ پہ بھی ضرور میٹر کرتا ہے، مگر یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ایز آف یوز پہ بھی میٹر کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک پہ ہمارے بہت سارے جو ہر طرح کے لوگ ٹک ٹاک پہ کہیں پہ بھی ہیں، ان کی ایکسپوجر نہ بھی ہو ٹیک کو، ان کو بہت زیادہ انگریزی نہ بھی آتی ہو، تو ٹک ٹاک بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، جس لیے 5 کروڑ آپ نے جیسے کہا لوگ وہاں پہ ہیں. جو فیس بک ہے وہ بہت پرانی ہوگی ہے، تو اس کے اوپر اس کو ایک ٹائم ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بہت سارے جو پرانے اکاؤنٹس بنے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں. انسٹاگرام سے زیادہ پرانا ہے. انسٹاگرام تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جیسے میں بھی انسٹاگرام پہ بہت عرصے بعد آئی، کیونکہ وہ آپ جب ایک سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ دوسرے سوشل میڈیا پہ کیوں جائیں. مگر ساتھ ہی ایج بھی بہت میٹر کرتی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جو ینگ جنریشن، جو ابھی بچے کالج یونیورسٹیز میں ہیں یا جو گریجویٹ کر رہے ہیں، یا ان سے بھی چھوٹے بچے جو میری بچوں کی ایج گروپ کے بچے ہیں، مطلب جو 6 سال 7 سال 8 سال کے وہ والی قوم ہے. میں تو اپنے بچوں کو سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرنے دیتی، مگر وہ جو بچے یوز کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایپس یوز کرتے ہیں. انسٹاگرام بھی ان کے لیے پرانی ہو چکی ہے، ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں، اسنیپ چیٹ کو یوز کرتے ہیں، وہ جو آج کل کے دور کی ایپس ہیں. جی
میں نے کہا اسنیپ چیٹ کا تو اس میں ڈیٹا ہی نہیں ہم نے شیئر کیا کہ وہ کتنے % لوگ یوز کرتے ہیں. چھوٹے جو نئے جو جین زی، جین الفا، جین بیٹا، یہ سارے لوگ ہیں. جین بیٹا تو خیر ابھی 20 دن رہے ابھی انہیں آنے میں اس دنیا میں. نہیں تو ان کو 6 مہینے میں مائیں دے دیں گی نا ان کو 2025 میں. جی 2025 کے مڈ میں ہم سنیں گے کہ 6 مہینے کے بچے بھی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. وہ تو پہلے بیٹا الفا والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. خیر اور وہ کہتے ہیں نا 21ویں پوری صدی پورا کر کے وہ 2022 تک بھی جائیں گے. لیکن کنول ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا دنیا بھر میں یہ ہے کہ خواتین جو ہیں کم آ رہی ہیں اس فیلڈ میں، لیکن پاکستان میں بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن. تو اس میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک انیشیٹو بتاتی ہوں جو کہ آسٹریلیا میں لیا گیا وومن ان سٹیم کے نام سے. وومن ان سٹیم ہے وومن ان سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ. کہ یہ والے جو فیلڈز ہیں اس میں بہت سارے ایسے سٹیم کے اندر انیشیٹوز ہوتے تھے. عورتوں کی مینٹورشپ ہوتی تھی، عورتوں کو انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ ایسی یونیورسٹیز میں اپلائی کریں جہاں پہ وہ اسٹیم کی ڈگری کر سکیں. کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں عورت، اسپیشلی جو پاکستانی عورت ہے، جو کہ جس کو اگر کوئی ڈومیسٹک ایشوز ہیں، گھر سے نہیں نکل سکتی یا اور کوئی بھی پرابلمز ہیں، یہ ایک آئی ٹی ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جس میں ریموٹلی آپ گھر پہ بیٹھے بھی بہت اچھی نوکری کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہوئے بھی بہت اچھی. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں عورتوں کو فور شور آنا چاہیے. مطلب تو ان کے لیے فلیکسیبلٹی جو اس فیلڈ میں ہے وہ عورتوں کے لیے ایک بہت ایک خوشائن چیز ہے، جس کی وجہ سے عورتیں گھر سے بہت ساری فیلڈز میں یا جاب نہیں کر سکتی. وہ بیریئر یہ فیلڈ ریموو کر دیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ تحفظات ہیں آپ کے، تو آپ تو ایک یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا وہ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک تو نظر رکھیں، چیکس اینڈ بیلنس رکھیں. ایک ایج تک ان کو استعمال نہ کرنے دیں اگر آپ کے پاس پاسبل ہے، ورنہ جہاں پر خرابی ہونے ہوتی ہے تو وہ تو PUBG کی چیٹ کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے. یہاں پر لوگ مطلب دہشت گردی کی حملوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے پکڑے جاتے ہیں، گھروں سے بچیاں بھاگ جاتی ہیں یا ان کو برگلائے جاتے ہیں، وہ بھی PUBG کے ذریعے. کتنی لوپمنٹ ہوا کرتی تھی. ایکسپوجر ملتا ہے، اور جتنا گھر کی عورت کو ایکسپوجر ملے گا اتنا زیادہ وہ اس کی فیلڈ ہورائزن اس کا ایکسپینڈ ہوگا، اتنا زیادہ وہ بہتر طریقے سے انٹریکٹ کر سکے گی، اتنے اس کے اوپینین اسٹرانگ ہوں گے، اتنی اس کی آواز بن سکے گی. چلیں جی، تھینک یو سو مچ کنول چیمہ جی، آپ ہمارے موجود تھیں. اور بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے. بھائی آپ نے مجھے فکر میں ڈال دیا جین بیٹا کے حوالے سے. سوچیں ہم تو ابھی اے آئی سے اتنا واقف نہیں ہیں، لیکن وہ جو جنریشن ہوگی نا، وہ فلی طور پہ ان کو آئیڈیا ہوگا اے آئی، وہ پڑھیں، ان کی پڑھائی ہی ڈفرینٹ ہوگی، وہ کتنے ایوالوڈ ہوں گے. لیکن ہم ان کو بٹنوں والے فون کی مار ماریں گے. وہ دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم ان کو وہ والے بٹن والے فون لا کے دکھائیں گے کہ ہم نے یہ بھی کھیلا ہوا ہے. اچھا جی، اب ہوا یہ ہے بھائی کہ اچھا کام ہو گیا ہے. اچھا کام ہو گیا وہ یہ ہے کہ ایک جو چارجرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ جی چھوٹی پن والا چارجر، کوئی کہتا ہے کہ جی اس طرح والا چارجر، کوئی کہتا ہے جی ٹائپ سی والا چارجر، کوئی کہتا ہے جی پہلے ہوتا تھا کہ جی آئی فون کا چارجر. اب ہوا یہ ہے کہ اینڈرائڈ کے بھی 2 چارجر ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک تمام اسمارٹ فونز کے لیے ایک چارجر استعمال ہوگا، یعنی کہ وہ آئی فون میں بھی لگے گا، وہ پھر آپ کا ٹائپ سی جو ہے وہ اس کے اندر دوسرے فونز میں بھی. اور اب ویسے کافی جگہ پر یہ چیز USB-C پورٹ کے جتنے بھی چارجر ہیں اب وہی استعمال ہوں گے. یورپین یونین نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہی کہتے ہیں جی اس سے ای ویسٹ، میں پہلی بار یہ ٹرم سن رہی ہوں، ای ویسٹ جو ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. یہ ہے ویسے واقعی یہ دوسرے یہ کہ اب لوگوں کو جو خاص طور پر ٹریول کرتے ہیں انہیں بہت مشکل ہوتی ہے، اور پھر آپ کتنے چارجر خریدیں، پھر آپ کے پیسے بچیں گے. اب تو کیونکہ موبائل الگ آ رہا ہے اور چارجر الگ آ رہے ہیں، یہ بھی کچھ موبائل دیتے ہی نہیں ہے ساتھ، موبائل ساتھ تار دے دیتے ہیں، چارجر وہ اڈاپٹر نہیں دیتے. اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، ہینڈز فری آتی تھی، موبائل چارجر آتا تھا، اب تو الگ الگ خریدنی ہے. اور پہلے اتنا بڑا ڈبہ ہوتا تھا، آپ فون لیتے تھے آپ کو خوشی ہوتی تھی. اب اتنا سا چپٹا سا ڈبہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے تھے اس کے اندر اور کیا کیا ایکسیسریز ہیں. وہ شکر ہے سم نکالنے والی پن دے دیتے ہیں، ورنہ وہ بھی کہیں گے کہ وہ اماں کی پن نکال کے اس کو یوز کر لو. باقی یہ ہے کہ تار دے دیتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی دے دیتے ہیں. لیکن اب ہے ایک چکر کہ آپ کے پاس ایک تار ہوگی، اب جنگیں بھی ہوں گی اس کے اوپر. گھر میں ایک تار ہے، ایک یوز کر رہا ہے. ویسے تو یہ ای ویسٹ یہی ہوتا ہے نا صدف، کہ مختلف تاریں لوگ یوز کرتے ہیں. وہ جو ایک شخص تار خرید کے لے آیا ہے تو بس اس کی ہو گئی، سارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں وہ تار دے. ایسا ہی ہوگا نا. تو ای ویسٹ کیسے بچا رہے ہیں؟ یہی تو چکر ہے. بہرحال کیا کریں، بس مرضی ہے جی EU کے. چلیں جی، یہ تو جی
सोशल मीडिया की बात हो रही है और हम आपको सोशल मीडिया के पॉजिटिव इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि इससे आप इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज, इतना कुछ गेन कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो और अपनी जिंदगी से खेला जाए, जिंदगी आपकी जा आप ये देखें टिकटॉक जिसके पाकिस्तान में 5.5 करोड़ यूजर्स हैं, हमें आज ही पता चला, तो उसमें ये है कि वो लोग क्या करते हैं, वीडियोस डालते हैं, वहाँ पर आपको जाहिर है कि दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक कैप्शन डाला, हैशटैग्स डाले और कोई ऐसी वीडियो डाली कि जिस पे सारे आके चिपक गए, साथ में कोई गाना शाना भी लगा दिया अगर लगाना हुआ तो अब ये है कि ये मानसेरा में कुड़मंग टनल है जिसमें सेल्फी लेते हुए नौजवान जान की बाजी हार गया, और ये सेल्फी ले रहे थे, और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरी दुनिया में लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं, करते ये हैं कि ऐसे हाई रिस्क कोई काम करते हैं कि लोग जो हैं उनको नोटिस करें, कहें कि हाय हाय, उसमें बुरा कहने वाले भी होते हैं लेकिन व्यूज़ आते हैं, लाइक्स के लिए। तो ये हुआ क्या है, क्योंकि एक नौजवान तो मौके पर जाँ बहक हो गया, दूसरा जख्मी, क्या ये दोस्त थे, क्या वाक़या है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर शहजाद से। ताहिर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस वाक़े की? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि ये उकाड़ा से तलक रखने वाले 4 दोस्त थे, वो मंदिरा मानसेरा के में सैर तफरीह के लिए आए हुए थे, मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने सैर तफरीह की और ये बटग्राम जा रहे थे, कड़मंग चौकी है थाना बटल के दूध में, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोक के और जब खूबसूरत जंगलात जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे उन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी। इनमें एक दोस्त था नदीम भट्ट, जो सेल्फी बनाने के लिए काफी आगे चला गया था और उसका पाँव फिसल गया, और साथ ही जो दूसरा दोस्त था उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो उसके साथ वो दूसरा दोस्त भी पकड़ने की वजह से वो भी साथ ही नीचे खाई में जा गिरा, लेकिन जो नदीम भट्ट था उसका मौके पे जो पत्थर से सर लगा और सर में शदीद चोट आई, वो तो मौके पे जान बाक हो गया था, तो साथ में जो दूसरा था वो भी शदीद जख्मी हुआ। वैसे हादसे के इत्तला पे थाना बटल पुलिस ने मौके पे पहुंच के मकामी अफराद के हमराह ने खाई से निकाला और RIC पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। और हम अपने देखने वालों से भी कहेंगे कि ठीक है, आपको कहीं पे खूबसूरत नज़ारा दिखा है, आपने गाड़ी रोकी, आप वहाँ पिक्चर लेना चाहते हैं, लेकिन आप अगर उस जगह से फेमिलियर नहीं है तो बी केयरफुल, वेदर ऐसा है, कहीं बारिश है, कहीं फिसलन है, कहीं बर्फबारी हो रही है जो कि फिसले ना। दूसरा, आपको नहीं पता कि वहाँ पर जो पत्थर हैं वो बारिश की वजह से कितने स्लिपरी हैं, हर जगह आप वॉक भी नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगियों से न खेलें भाई, आपके घर वाले आप पे डिपेंड करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आप इस तरीके से हादसे का शिकार होते हैं तो बड़ा गलत है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। तो जी कोई शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसे पुलाव पसंद ना हो। हाँ जी, मुझे तो पुलाव बहुत पसंद है। पुलाव वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर खासी मेहनत होती है। और अब हम तस्करा करने जा रहे हैं पुलाव का, जो कि बनता है डेरा इस्माइल खान में। और फिर कैसे बनता है, क्या तरीक़ेकार है, इरफान मुगल बता रहे हैं। पाकिस्तान में पुलाव चंद लजीज और पसंदीदा डिशेज में से फहरिस्त है। शायद कोई ऐसा हो जिसको पुलाव पसंद न हो। डेरा इस्माइल खान में 40 साल से शीशु का पुलाव अपनी मिसाल आप है। इस पर मसाले की बनी दबीस्त है, इसके जायके का पता देती है। हम तो यहाँ बचपन से आ रहे हैं पुलाव खाने में, मतलब इनका जायका बहुत अच्छा है, अभी बहुत पुरानी कदीमी दुकान है। ये बहुत प्यारा पुलाव है, बहुत टेस्टी है, इतना है कि हम लोग हर जुम्मे इसको खाने आते हैं इतनी दूर से। इसका बहुत जबरदस्त जायका है और ये 1992 से हम ये देख रहे हैं। जायका और क्वालिटी में मुनफरिद इस पुलाव को खाने के लिए पंजाब और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत मुल्क भर के दीगर हिस्सों से लोग खसूसी तौर पर यहाँ आते हैं। मैं आया हूँ आज शीशु पुलाव बकर से स्पेशली, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना इनका। और भी ज्यादा है ये खान में चावल, लेकिन स्पेशली जो शीशु उस्ताद का पुलाव है वो बहुत मजेदार है। शीशु का ये पुलाव डेरा इस्माइल खान की चंद सौगातों में से एक है, जो मुनफरिद मिसालों से तैयार किया जाता है। हम शीशु उस्ताद के नाम से मशहूर है, उसका फार्मूला हमारे पास है। 25 किलो चावल है इसके अंदर और 40 किलो इसके अंदर गोश्त डाल और आपके सामने देसी मिसालों से तैयार करते हैं। हफ्ते में एक दिन मिलने वाले इस पुलाव की दुकान पर रश से यूं लगता है जैसे मुफ्त में तकसीम किया जा रहा हो। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। 25 किलो चावल में 40 किलो गोश्त। फिर तो भाई मतलब फिर आप देखें फिर इतना लोग क्यों खा रहे हैं। यहाँ पर तो 10 किलो चावल में 8 किलो गोश्त डाल के लोग कहते हैं अरे भाई देखा तेरे भाई ने कितना गोश्त डलवाया है। देखा मतलब 40 किलो गोश्त, तो आधे से ज्यादा USP तो इसकी यही हो गई कि उसमें गोश्त अच्छा होता है, प्लस जो मसाले जात और गर्मा गर्म जब ये बन रहा हो, हफ्ते में एक ही दिन बनता है भाई, काफी है। इतना हैवी पुलाव जो है वो फिर एक ही दिन काफी है। इसी के साथ हम बस इजाजत चाह रहे हैं, कुछ रहने भेजे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलेंगे।